अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सारे लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र बाय मुन्नम मलिक की ये सेकंड एपिसोड है। किसे मालूम कौन उस राज की सदियों पुरानी कैफियत से आशना है। ये मेरे चारों तरफ क्यों एक सकूत बेसदा है। मैं किससे कहूँ, मेरी उजड़ी हुई आंखों के खाली रोजनों के उस तरफ क्या है। खला है या सितारे फांकती अंधी हवा है। किस पे खुल सका है जिस्म के खाली खंडर में कौन अब तक बस रहा है। तुम मुझे देखो, मैं अपने आप से डरती हूँ शब को, जब अंधेरा बोलता है। दिल का सन्नाटा पुरानी दास्तानों से अटे भीदों की गिरहें खोलता है। कोई सुनता नहीं मुझको, बिखरते टूटते ख्वाबों में जब तकसीम होती हूँ। कोई चुनता नहीं मुझको। शब के स्याह बाल जब पूरी कायनात की आंखों पर छाए गजब ढा रहे थे और फलक उसकी मांग में सितारों की आबशाओं ढेलता जा रहा था, तब चांद उफक की पेशानी पे झूमर की मानित सजा और शब की तारीकी मानित करने के लिए पूरी आबोताब से चमकने लगा। सर्द रातों के चांद को अपने हुस्न पे बड़ा नाज था, मगर रात उससे ज्यादा चालाक थी। अपने धुआं रंग दामन में सारे भी छुपाई खड़ी रही। ऐसे में एक घर के बावर्ची खाने में बीमार सा जर्द मदकूक बल्ब रोशनी बिखेर रहा था। पूरा घर आसेब ज़दा सकूत की जद में था और मौसम के अंग अंग में इसरार था। हवा फिजा में साकित थी और ठंड बन के उतर रही थी। उसके सर में सर्दी के बायस टीसें उठ रही थीं, इसलिए नींद गुलाबी आंखों से रूठी हुई थी। बावर्ची खाने में दूध का गिलास रखा था। दूध की सतह में हल्का हल्का इर्तियाश था। दूध में तेज पत्ती मिलाकर उसने बराए नाम चीनी डाली और कनपट्टियों को हल्की उंगलियों से मसलने लगी। वो रात जो इतनी हसीन थी और जुगनू आबनूसी दरख्त के गिर्द घूमते अपनी रोशनियों समेत रक्स कर रहे थे। आबनूसी दरख्त की चोटियों पे चांदनी यूं चटकी थी, गोया चांदनी के औराक हर चीज पे फैलते जा रहे हों। यकायक एक खटका हुआ। सर मसलती वो लड़की चौंकी की आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन मुबहम सी आवाज़ की सिमत का तयन न कर सकी। इससे कबल कि वो उसे अपना वहम गिरदान दी, अब की दस्तक जैसी ऊंची आवाज़ उभरी और उसका सर एकदम घूमा। बावर्ची खाने की वो खिड़की बजाई जा रही थी जो लकड़ी की थी और मजबूती से बंद थी। उसकी आंखें सरासीमगी से फैल गईं। सरमा की रात में इस वक्त पर इसरार सी दस्तक उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। उसका दिल चाहा यहाँ से भाग जाए, मगर दूसरे ही पल उसने अपने हवास जमा किए। कोई चोर उचक्का गलत नियत से आने वाला यकीनन इस तरह से मदद आमेज दस्तक न दे रहा होता। दिक्कत से अपने हल्क को तर्क करते हुए उसने अपना लहजा हमवार किया और आवाज़ बुलंद उठाई। कौन है बाहर? दस्तक देता हाथ थम गया और दूसरी तरफ से लरजती हुई तकलीफ से आवाज़ उभरी। दरवाज़ा खोलें प्लीज़, मैं तकलीफ में हूँ। उस सर्द रात में वो लहजा मुहज़्ज़िब सा लेकिन अज़ियत सहता लग रहा था। उसने यकदम कदम उठाए, ज़रा सा झिझकी, मगर ये मुमकिन न था कि वो खामोशी से सुनती रही। हाथ बढ़ा के उसने खिड़की खोल दी। सर्दी का रेला सा उसके वजूद से टकराया। सामने एक मर्दाना वजूद इस्तीदा था। इस वक्त ज़हमत देने के लिए मुआज़रत चाहता हूँ, लेकिन उसने लब बेदर्दी से काटा। मुझे शायद काल बिच्छू ने काट लिया है। दर्द से मेरी टांग सुन पड़ रही है और घर तक चला नहीं रहा। यहाँ से गुजरते ही रोशनी देखी, इसलिए कोई कपड़ा आप। वो जो बार बार पाँव झटकता मारी अजियत की मुश्किल से बोल पा रहा था, नजर उठाकर सामने रोशनी में साकत खड़े वजूद को देखा तो हैरत से कुव्वत गोई सल्ब हो गई। वो सामने मुतगैर होती रंगत के साथ, काटो तो बदन में लहू नहीं की अमली तफसीर लग रही थी। सामने खड़े वजूद ने आंखें चंदियाई, तकलीफ जैसे से अक्सर फरामोश करके चेहरे पे फैलती शनासाई की रमक। उसने सरत से रुख मोड़ा। ये वही शख्स था, वही। उसके वहमो गुमान में नहीं था कि वो इस तरह दोबारा उससे रूबरू होगी। वो इस तरह उसे देखता था जिस तरह उस रात शादी में उसका निकाब उल्टने पे हैरानी से तक रहा था। उसे लगा वो इस तरह मजीद वहां रुकी तो उसका दिल पसलियों की कैद तोड़कर बाहर आ जाएगा। लेकिन दर्द से बिलबिलाता वो शख्स। मुझे कोई कपड़ा चाहिए, उसने कड़े ज़ब्त से पूछा। बिच्छू के काटने में बला की शिद्दत होती है। दर्द बड़े बड़ों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। अपनी कैफियत को पसे पुष्ट डाल कर उसने कदम बेख्तियार हुए और वो सरहद से बाहर निकल आई। अंधेरे में सेहन की तार पे लटकता दुपट्टा उसने खींचा। बिच्छू जिस्म के जिस हिस्से पे काटे उसके आगे कपड़ा कस कर बांधने पर जहर एक तो आगे फैलने से रुक जाता है, दूसरा दर्द की शिद्दत काबिले बर्दाश्त आ जाती है। वो सुन पड़ते वजूद के साथ कदम उठाती किसी ख्याल के तहत गौसलखाने के अंदर गई और अंधेरे में ही चीज़ें टटोलती मतलूबा चीज़ पाकर टूथपेस्ट को हथेली पे उंडेलने लगी। कुछ मिकदार हाथ पे डालने के बाद बाकी वहीं फेंक दी। वो वापस बावर्ची खाने में जाने लगी तो कदम ज़मीन पे न पड़ते थे। उसके पूरे वजूद पे अनदेखी लर्जिश तारी थी। धुंधली आंखों और अपनी बेख्तियार सोचो हरकत के साथ उसने दुपट्टा बगैर सोचे अपने सामने मुंतज़िर खड़े अजनबी की तरफ बढ़ाया
اور خود نمک کی ڈھیر ساری مقدار ہتھیلی پہ موجود پیسٹ پہ بنانے لگی۔ وہ اجنبی جس سے اس کی دوسری ملاقات تھی چند لمحوں بعد آمیزہ سا تیار تھا۔ ٹوتھ پیسٹ میں نمک ملا کے لیپ لگانے سے درد منٹوں میں اڑ جاتا تھا۔ کئی بار کا آزمودہ ٹوٹکا وہ جانتی تھی۔ وہ آگے آئی تو باہر کھڑا شخص تیزی سے پاؤں کھڑکی میں دھرے کپڑے کو پنڈلی پہ جھٹکتے دے کر لپیٹ رہا تھا۔ پھر تشکر کے تاثرات کے ساتھ اٹھا تو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو ایک دم ہاتھ بڑھا کر لیپ لگانا چاہ رہی تھی جیسے کرنٹ کھا کے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ یہ کاٹنے والی جگہ پہ لگا لیں، درد ختم ہو جائے گا۔ اس نے گہری نظر اس پہ ڈالی اور ہاتھ بڑھا کے اس کی ہتھیلی سے لیپ اٹھا کر اندازے سے انگلیوں پہ لگانے لگی۔ پیسٹ ختم ہونے پہ اس کی حالت میں واضح سکون سلگتا نظر آ رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ احسان مندی کے گہرے احساس سے اسے دیکھنے ہوئے کہنا شروع ہوا، بے حد شکریہ، دراصل میں نے زمینوں پہ پانی لگایا ہوا تھا اور تھا۔ اس کی بات سننے سے پہلے ہی اس نے اس کی منہ پہ کھڑکی کے پٹ زور سے بند کر دیے اور رخ موڑے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ خوف سے اس کے پیٹ میں جیسے بگولے سے اٹھنے لگے تھے۔ ٹک ٹک، سنے؟ ایک بار پھر دستک ہوئی، لیکن اب وہ کھڑکی کھولنے والی نہیں تھی۔ یہ بھی اس کی نرم دلی تھی کہ کسی کی تکلیف اسے موم کر دیتی تھی اور اس کے لیے یہ بہت تھا۔ ہامتی کامتی اس نے بورڈ پہ ہاتھ مار کے بلب بجھا دیا۔ چائے ابل ابل کے برتن کوئلہ کر چکی تھی۔ وہ گھٹن کے احساس سے باہر نکلی۔ چاند ہنوز افقی کناروں پہ پہرے دے رہا تھا۔ وہ چند قدم چلی، پھر کچی زمین کے ٹھنڈے یخ فرش پہ ننگے پاؤں بیٹھ کر سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ آنسوؤں کا ذخیرہ حلق میں پھندا ڈال رہا تھا، لیکن آنکھوں کے کانچوں میں سیلاب ابل پڑا تھا۔ جانے کیسا احساس تھا یہ؟ وہ کیوں بار بار اس کے سامنے آ جاتا تھا؟ اس کے سامنے اس کی پیشانی پہ اہانت ثبت ہوتی تھی۔ ایک بار پہلے وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپنی چادر چھوڑ آئی تھی، اور آج دوسری بار اپنا دوپٹہ اوڑھنی جو عزت کی آمین ہوتی ہے، اور اوڑھنی جو دوسری بار کسی اجنبی شخص کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، بھلے مجبوری میں۔ کوئی جھنجھوڑتا، کاٹتا، شکست خوردہ سا وجود اس کے دل کو پہاڑ جیسے وزن تلے دباتا جا رہا تھا، اور وہ رونا چاہتی تھی، ڈھیر سارا، ہچکیوں کے ساتھ، یہ دیکھے بغیر کہ اسے اس حالت میں بیٹھتا دیکھتی دو آنکھیں کسی فتح کی تیز دھار چمک سے بھرتی جا رہی تھیں۔ زمین ہلتی، طوفان آتا، اچانک سیلاب پھوٹ پڑتا یا بجلی گرتی، لیکن وہ واحد چیز تھی جس کی توقع وہ نہیں کر سکتی تھی۔ شوق کی حالت میں وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیلم کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کی قدموں سے زمین کھینچ چکی ہو۔ کچھ وقت کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ نیلم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بدقت اس کے لبوں سے سرسراہٹ سی گونج جس نے نیلم کو شرمسار کر دیا تھا، مگر وہ زیادہ دیر شرمندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ کوئی بات ضرور ہے تاجو، ورنہ میں جانتی ہوں حاکم بھائی کو انہوں نے پہلے کبھی ایسی فرمائش نہیں کی۔ تم غلط مت سمجھو، ورنہ کیا وہ مجھے شامل کرتے؟ نیلم نہ جانے کس چیز کی صفائی دے رہی تھی، لیکن بکھرتے حواسوں میں تاجور کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم مجھے وضاحت کیوں دے رہی ہو نیلم؟ تمہیں انہیں سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ اس کے اعصاب چٹک گئے۔ ایک دوسرے سے منسوب ہوئے سالوں گزرے تھے اور دونوں طرف راوی چین سے بہا۔ یہ صورتحال تو حد سے زیادہ مشکل تھی۔ انہوں نے کئی سالوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی، کبھی نظر بھر کے ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ابا میاں سے ملنے حاکم آتا بھی تو کبھی کبھار ٹکراؤ ہونے پہ جھکی نظروں اور سپاٹ آواز میں سلام کہہ کر وہ بنا جواب سنے آگے بڑھ جاتا، اور تاجور نے سوائے دل میں سلامتی بھیجنے کے زبان سے جواب دیا بھی کب؟ اور اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ کبھی حاکم کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہوا۔ وہ خود شاید اس چیز کو ناپسند کرتا تھا، مگر اچانک اب ایک دم جب یہ تعلق نازک موڑ پہ پہنچ گیا، بے چینی اس کے انگ انگ میں بھر گئی تھی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہیں حامی بھر لینی چاہیے۔ تم دونوں کا کچھ ہی دنوں میں نکاح ہے، یہ نہ ہو کہ ان کا مان ٹوٹ جائے۔ ایسے موقع بہت نازک ہوتے ہیں۔ نیلم نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے راہیں ہموار کی، یہ احساس کیے بغیر کہ وہ کس پلے صراط سے گزر رہی تھی۔ مان سے فنکا ٹوٹے گا؟ یہ اتنا آسان ہے کیا نیلم؟ تم خود سوچو، تم کیا کرتی ہیں ایسے موقع پہ؟ اس نے نیلم سے غیر متوقع سوال کیا جس نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ میں کوئی جواب نہیں دے سکتی تاجور، لیکن تم تھوڑا ہوش سے کام لو تو یہ کوئی بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھو ہم لوگوں کا سگا رشتہ بھی تو ہے نا۔ میں کہہ رہی ہوں نا انہیں ضروری کام ہے تم سے، ورنہ پہلے کبھی نہیں تو اب کیوں؟ میں ابا اور شکیلہ سے بات چھپا کے ان سے پہلے ملاقات کروں؟ نیلم، وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی قیامت سی بات تھی، دو دھاری تلوار، وہ تو حیا سے مر جاتی۔ تم سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ ان کے مزاج سے میں واقف ہوں۔ اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے تم اس میں آگ لگانا چاہتی ہو یا بات مان لیتی ہو تم پہ ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ملاقات تمہارے بھلے کے لیے ہو۔ دوسری صورت میں مرد کو اپنے سامنے عورت کا نہ جھکنا تازیانے کی طرح لگتا ہے، وہ بھی تب جب وہ اس کی ہونے والی بیوی۔ شکیلہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر آئی تو نیلم کو فوراً خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ پلاؤ سے اڑتی بھاپ خوشبو بھی اڑانے لگی تو وہ مسکرا کر پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تاجور کے لیے وہاں بیٹھنا محال تھا، وہ دوسرے کمرے میں آ گئی۔
आँखों को मिर्चें लग रही थी, फिर देखते-देखते बिन बादल की बरसात शुरू हो गई। वो एकदम से हाथ से आँसू नोचती और दूसरी मुट्ठी बार-बार बंद करती थी, जैसे हथेली को मसलती हो। हाकिम ने उसे खुद से शर्मिंदा कर दिया था। वो बहुत इज़्ज़त करती थी उसकी। किसी रिश्ते के लिए बहुत होती है ना इज़्ज़त, लेकिन वो इसे ही कम करने पे तुल गया। न जाने क्या समाई धुन उसमें। उससे अपने मान, इज़्ज़त नफ्स और बुलंदी आँसू में बहती महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद नीलम उसे फिर से तंबी करने के लिए आई तो उसकी आँखों की पुतलियाँ गुलाबी पड़ रही थीं, होंठ फीके। मैं जा रही हूँ ताजो, लेकिन अच्छी तरह सोच लो। हाकिम भाई ने अपनी बात से कभी इनकार नहीं सुना। नीलम ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। वो पहली बहुत गुस्से वाला है। इस बात को तुम्हारी हठधर्मी जानकर अगर रिश्ते से भी इनकार कर दिया तो? उसने खदशात को जुबान दी। किसी तरह कायल करना ही था। बात तो संगीन थी। वो कुछ देर ताजोर को देखती रही, जिसकी निगाहें उठकर झुक गई थीं। नीलम के होंठों पे मुस्कुराहट फैलती गई और ताजोर ने फिर सर न उठाया। उसे लगा वो इन नज़रों का सामना नहीं कर पाएगी। हाकिम शौहर बनने से पहले अपनी इज्जत ताजोर की नज़रों में खोने जा रहा था। मरे मरे कदम उठाकर मगरिब की सिमत बने खेतों की बीच पगडंडी पर चलते हुए समी का चेहरा उसके मूड के साफ पता देता था। तहद निगाह कपास के सब्ज पोश पौधे जिस्म पे सफ़ेद कपास के फूल टांग के सन्नाटे में खड़े थे। हवा उनमें ना महसूस तरीके से गुजरती थी, जैसे धूप से छुपती फिर रही हो। सिमी ने खालीपन से सारे में निगाह दौड़ाई। पीली धूप के चमकीले पर्दे सब्ज पत्तों पे कैसे मेहरबान होके बरस रहे थे। हल्की सी हरारत फूलों पे यूं निछावर हो जाती जैसे वो साइबा हो। और एक वो इंसान। उसके ध्यान की सुई उसी ताई जी की एक बात पे अटक कर रह गई थी। ताया और वो लोग साथ रहते थे एक ही घर। वो दोनों बहनें थीं और एक भाई। दोनों ही सुलझी हुई फर्माबरदार बाकिरदार। सानिया तो शरीर के साथ बेहद ज़हीन वाक़या हुई थी। मैट्रिक बोर्ड की पोजीशन होल्डर। ताया की दो छोटी बेटियां, एक बेटा, यानी ताया जी का फ़ख्र। ताया जी का सब कुछ। और जी सिमी उससे मंसूब भी थी। घर के मर्द कुछ सख्त मिजाज थे, मगर इन दोनों के लिए ज़्यादा। ताई जी को कुछ खास पुरखाश थी। तंजिया जुमले, दिल छरनी करनी बातें, काट खाने वाली निगाहें, वो भी कभी जवाब दे देती थी जब दिल कट जाता तो। कोफ्त को परे फेंकने के लिए उसने सर झटका। पीली धूप हन्नूर सब्जे पे दस्तक दे रही थी, मगर वो आगे बढ़ती गई। कुछ फासले पे उसने अपने मुंह बोले नाना का काम करते दिखाई दिए तो वो पिकट नडी से उतर कर उन्हीं की सिमत बढ़ गई। ये उसकी माँ को बेटी पुकारते थे। नाना। करीब पहुंच के उसने पुकारा तो वो जो किनारों से जड़ी बूटियां जमीन से खींच कर निकाल रहे थे सीधे हुए। हाथ पे हाथ ले जाकर आंखों के आगे साया किया। धूप के सुनहरेपन में गंदमी रंगत वाली सिमी खड़ी दिखाई दी। हाथ वापस पहलू में गिर गया। बिस्मिल्लाह पुत्र, इधर क्यों आ गई? धूप है। वो काम के बायस पसीना पसीना थे, वगरना सिमी को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। धूप क्या कहती है नाना? ये इंसानों की तरह जुबान तो नहीं रखती कि काट ले। आपको अकेले देखा तो आ गई। किसी ने कुछ कहा है मेरी धी को? वो मुस्कुरा दिए। सिमी उसके साथ काम करने लगी। क्या फ़र्क पड़ता है नाना? लोगों को कौन सा एहसास होता है कि वो किसकी दिल आज़ारी का बायस बन रहे हैं? उन्होंने तो किसी तरह भड़ास निकालनी होती है नसीहतों की आड़ में। बेटी, बड़ों की बात हो तो चुप करके सुन लेते हैं, दिल बुरा नहीं करते। बड़े तो होते ही हैं वसवसों का शिकार। रंग बदलती दुनिया उन्हें हौलाए रखती है। उन्होंने बड़े रुसान से समझाया, मगर सिमी तड़प के उन्हें देखने लगी। उस पर बात गिरां गुजरी थी। नाना, क्या तरबियत कोई चीज़ नहीं होती? इतनी लंबी मुद्दत साथ रहने के बावजूद भी क्या आप हमारी एक-एक अदा से वाकिफ़ नहीं होते? फिर भी सुनाना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ही नज़रों में हल्के हो जाएँ? ऐसा क्यों लगता है कि 2 गज़ चलने पे हम किसी अफ़्रियत का शिकार हो जाएँगे? वो सिर्फ़ लहज़े से ही नहीं, हकीकत में भी सख्त ख़फ़ा लगती थी। नाना कुछ चौंके, फिर पुरसोच अंदाज़ में सर हिला दिया, हाथ मुसलसल हरकत में थे। बड़े कुछ गलत नहीं कहते, तू नासमझ है अभी। वो समझाने को गोया हुए सिमी ने मुँह बनाया। आप यूँ कहें कि वो कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं। देख पुत्र, कमर पे हाथ रख के वो सीधे हुए। ये दोस्तियाँ, ये रिश्तेदारियाँ अपनी जगह ठीक, मगर हालात रुख मोड़ लें तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। हम जैसे छोटे लोग छोटी-छोटी ऊँच-नीच से बहुत डरते हैं, इसलिए कदम भी फूँक-फूँक कर बहुत सँभाल के उठाते हैं। समझ रही है? सिमी यकटक उन्हें देखे गई। औरत, बीवी हो, बहन या बेटी, अपने नाजुक कंधों पे नस्लों की इज्जत उठाए खड़ी होती है। एक ज़रा सी बेहतियाती, हल्का सा धक्का और वो खाक में। इज्जत लफ्ज़ छोटा, मगर वज़न पहाड़ों जितना। इसलिए तेरा अब्बा, ताया या कोई कुछ कह भी दे तो उसे ज़्यादा तजर्बाकार जानकर अमल करते हैं। आपकी सारी बात ठीक है, पर इस खौफ में यकीन करना छोड़ देना चाहिए। माँ बाप तो करते हैं, लेकिन यकीन भी औलाद तोड़ती है। औलाद की आंखें सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे टिकी होती हैं, मगर वालदैन के सामने पूरा ज़माना होता है। शफीक को भूल गई? फ़ख्र से कहता था, मेरी धी मेरा पुत्र है, मेरा गरूर। पर बाद में हुआ क्या? साबित कर दिया पुत्र ने कि वो एक लड़की है। बाप को दो कोड़ी का कर दिया।
ان کی طلبات نرم لہجے میں تھی۔ سمی کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمبی بحث کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جب آہستگی سے بولی تو آواز بھاری تھی۔ تمام لوگ برابر نہیں ہوتے۔ میں برابر کرتا بھی نہیں ہوں، پر میری ایک بات یاد رکھنا، مصیبت گلے پڑنی ہو تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیا ہے، بہتری اسی میں ہے کہ آنکھیں کھول کر رکھی جائیں۔ چل شاباش، اب تو جا میری سونے دی، رب تجھے خوش رکھے۔ ساری بات ایک نقطے پہ سمیٹتی گئی۔ وہ لاجواب ہو کر اٹھی اور رخ موڑ گئی۔ گھٹنوں تک آتی گھاس اس کے پیروں سے لپٹ رہی تھی اور اس کے دل کی ساری اداسی پورے کھیت سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے ہر اٹھتے قدم پر سورج اس کے ساتھ ساتھ چلتا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ حزن تھا، دل بوجھل اور آنکھوں میں ناخوشی تھی۔ وہ لوگ غلط نہیں تھے، لیکن کچھ تو تھے، خود کو دوسروں سے ملاتے تھے۔ وہ نہ سمجھ تو نہیں تھی، سب جانتی تھی۔ شفیع کی کڑی بھاگ گئی تو اس کی ٹانگیں بھی توڑ دی گئی تھیں۔ خطائیں بڑی تو سزائیں بھی بڑی۔ نرم گرم دھوپ ہوا کے کندھوں سے پھسل کر انار کے درختوں پہ سنہری دھول چھڑک رہی تھی۔ حویلی اس غبار سے پر رونق تھی۔ حویلی کی دیواریں تازہ پینٹ کی خوشنما رنگوں میں چمک رہی تھیں۔ نئے دسمبر کی خوشی دور سے ہی مسحور کن احساس سے دوچار کر دیتی۔ دھوپ ان رنگوں سے ٹکراتی گویا کئی رنگوں میں نکھر جاتی تھی۔ اندر آؤ تو حویلی کا طویل و کشادہ سا آنگن کھلا تھا۔ ایک بڑا خطہ ہری ملائم گھاس کی زد میں تھا۔ ایک طرف پھولوں کی بیلیں بہار دکھا رہی تھیں، پھر پھلوں پھولوں کے پودے تھے۔ ایک طرف بڑے بڑے پنجرے استیدا تھے جن میں رنگ برنگے پرندے قید دکھائی دیتے تھے، جو مدھم بٹی دھوپ کے ساتھ ہری گھاس کے رونق بڑھاتے ٹہلتے نظر آتے۔ صحن کا کچھ حصہ ہی کچا تھا، آگے پختہ روش شروع ہو جاتی تھی۔ حویلی دیکھنے میں ہی خوبصورت لگتی تھی، بڑے بڑے ستونوں اور محرابوں کے ساتھ اونچی چھتوں والی۔ اندر کی سجاوٹ حویلی کے مکینوں کے ذوق کی عمدہ مثال تھی۔ وہ بہت زیادہ رئیس فیملی نہیں تھی، لیکن گاؤں کے باقی گھروں میں اپنی نمایاں اونچی حیثیت رکھتی تھی۔ اس حویلی کے افراد کا خود کو جوڑ کر رکھنے کے طریقے سے ایک وقار و تمکنت سی خود بخود درائی تھی۔ وہ زمیندار لوگ تھے، کئی کئی زرخیز زمینوں اور باغات کے مالک، شہر میں جائیداد لیکن رہائش رکھنا یہی پسند کرتے تھے۔ یہاں کا سکون اور خالص فضائیں اس شہر میں میسر نہ آ پاتی تھیں۔ نیچے بستی کے کئی لوگ ان کے ہاں مزارے تھے۔ حویلی سڑک کے کنارے اونچائی پر تھی اور مثل بہشت بستی نیچے جاتے ہلکے سے نشیب میں کچی پکڑ نڈی کے سرے پر تو یوں لگتا گویا گاؤں کی پیشانی پہ حویلی کا وجود ہے۔ گاؤں کو اس کی بے کنار سندرتا کے بنا پہ مثل بہشت کا نام دیا گیا تھا۔ خوبصورت رستوں کے کٹاؤ، سرسبز نشیب، شفاف سڑکیں جس کے پہلوؤں میں درختوں پہ خزاں اترتی تو پتوں کو شکست خوردگی کا سارا حسن سڑکوں پہ ٹوٹ جاتا تھا۔ حویلی سڑک سے پوری شان کے ساتھ نظر آتی تھی۔ اس حویلی کو شمائلہ بہادر خان کے آشیانۂ محبت ہونے کا شرف حاصل تھا اور سمی کو شمائلہ کی بہترین سہیلی ہونے کا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پہ قربان ہونا فرض رکھتی تھیں۔ شمائلہ کا ایک ہی ہونہار بھائی تھا شمریز، لیکن وہ دونوں ہر رشتے سے آگے تھیں۔ دکھ سکھ مسائل پریشانی اور بڑی سے بڑی بات صرف ایک دوسرے کو بتانے والی۔ سمی اور شمائلہ کے والد بچپن کے دوست تھے اور یہ دوستی جیسے ان کی رگوں میں پروان چڑھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے گھر بلا روک ٹوک آیا کرتی تھیں۔ اس سمے حویلی میں سرخ مرچوں کا ڈھیر سا پڑا تھا۔ ایک طرف اجرت پہ کچھ عورتیں ان کی صفائی کر رہی تھیں، بعد میں ضرورت کے مطابق کوٹ بھی دیتیں۔ جا بجا سرخ رنگ بکھرے تھے اور فضا میں بھی پینٹ کی خوشبو میں مرچوں کی دھول مدغم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جس سے دماغ خراب ہوتا تھا۔ سمی نے صحن میں قدم رکھے تو شمائلہ کی والدہ ندرت بی بی عورتوں کو ہدایات دیتی، آسمان کو کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ آسمان کی نیلاہٹ اڑی اڑی سی تھی، گویا ہوا کے آثار پیدا ہوتے لگ رہے تھے۔ السلام علیکم خالہ جی۔ سمی عادت کے مطابق سلام کرتے ساتھ مدم سا مسکرائی۔ سرما کی لاڈ بھری دھوپ کی جیسی تھی اس کی مسکراہٹ، اپنی اپنی مہربان اور گرمائش بخشتی۔ ندرت بی پی نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سر پہ دوپٹہ لیتی تھی، آج بھی سلیقے سے سر پہ جمع تھا، صدا سے اپنے پیراہن میں ڈھکی چھپی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا سکون تھا، آسودگی تھی، چال باوقار تھی۔ اسکن کلر کے بے داغ لباس میں لپٹی، جس پر نفیس سا سندھی کڑھائی کا کام تھا اور چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے، اس کے نہایت دھوئے سراپے پہ خوب جچ رہا تھا۔ سر پہ سفید دوپٹہ اور دوپٹے کے کنارے پہ سبز کڑھائی، اس کے بال ہر چیز سے خوبصورت تھے، لمبے لمبے اور زمستانی شاموں جیسے ریشمی ملائم۔ وہ سر سے دوپٹہ ہٹا کر سر اوپر کرتی تو پیچھے کو آبشار کی مانند لہریں کھاتے بال سحر طاری کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ندرت بی بی اسے دیکھے گئی، یوں ہی اٹھے سر کے ساتھ وہ آگے بڑھتی گئی۔ حال کمرہ خالی تھا، اس سے ملحقہ کچن کی بتی بھی بند نظر آئی اور برتنوں میں اتفاق پایا گیا۔ سمی اچٹتی سی نگاہ ڈالتی بیڈ روم کی طرف چلی آئی۔ کھڑکیوں پہ دبیز پردے پڑے تھے، بیڈ پہ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نیلی روشنی پھیل رہی تھی اور بیڈ پہ نیم دراز کشن کے سہارے مخروطی انگلیوں سے ٹک ٹک کرتی چہیتی شمائلہ۔ آہٹ پا کے اس نے سر گھمایا، پیاری سی مسکراہٹ اس نے اس کے استقبال کے لیے تلاش کی۔
हेलो स्वीट हार्ट। वो तेजी से बेड से उठी और दोनों बाजू बाँ करके लगावट भरे अंदाज में गले में झूल गई। सिमी का दिल खुशी के गहरे एहसास से लबरेज हो गया, लेकिन बज़ाहिर खफगी से परे हट गई। तुम ना ये लाड रहने दिया करो। इतने दिन जाकर जब मैडम शहर में बैठ जाती है तब तो ये मोहब्बत कहीं बुक्कल ओढ़े सो जाती है, और मुँह पे ये प्यार। हा हा हा। यार तुम्हारा शिकवा आंखों पे मेरी जान, लेकिन पप्पू की तबीयत बिगड़ी हुई थी, मजबूरन पूरा हफ्ता गुजारना पड़ा। इस वजह से लिखने के काम में भी रुकावट रही। तुम जानती हो एक रात के इरादे से गई थी। शुमाइला ने तफसील से आगाह करती हुए उसकी नाराजगी दूर की और लैपटॉप शट डाउन करते हुए खिड़कियों की तरफ बढ़ी। तुम्हारी पप्पू अब कैसी हैं और शमरेज? अब बेहतर है, रोहेल भाई देख लेंगे। उसने अपने पप्पूजाद भाई का नाम लिया। और तुम्हारा शमरेज भाई दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया है। शहर में तो जैसे उसे कैद का एहसास होता है। वो हंसती हुई खिड़कियों के पर्दे समेटने लगी। रोशनी छन से कमरे में दाखिल हुई और अंधेरी की आंखें पल भर में चंदिया गईं। मैंने कल बुलाया था तुम्हें। तुम्हें खबर तो है मुझे इंतजार नहीं होता। कल कुछ काम था और मुइन भी घर पे आया हुआ है तो नहीं आ सकी। अच्छा, उस पर बाद में बात करते हैं। अभी मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताना है। शहर में मज़े-मज़े के वाक़यात हुए हैं मेरे साथ। तुम हँस-हँस के लौट-पोट हो जाओगी। बल्कि एक और बात। शुमाइला ने बात पलटी और साइड दराज से चंद कागज़ निकालती हुई बोली, ये देखो खतूत, पढ़ो। यूनिवर्सिटी के चंद स्टूडेंट्स ने मेरे लिए लिखे हैं। मैगज़ीन के तवसत से मुझे कुछ दिन पहले मौसूल हुए। मुझे तो बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेमरीत को बहुत पज़ीराई मिल रही है। शुमाइला ने फ़ख्र से अपने नादीदा कॉलर झाड़े। उनकी आँखों में खुशी की कैफ़ियत थी। सिमी ने कुछ लम्हे खतूत पढ़ने की नज़र किए, दरमियान में 2-3 बार बेसाख्ता उमड़ती हँसी को दबाने के लिए होंठ भींचे, फिर निगाहें उठा के उसके खूबसूरत शफ़ाफ़ चेहरे को देखा। ग्रेट, वैसे मैं हैरान हूँ लोग कितने मामूली चीज़ों से खुश हो जाते हैं। उसने आँखें फैलाकर अपनी हैरानी का इज़हार किया। शुमाइला का मुँह खुल गया। व्हाट यू मीन कितनी मामूली चीज़ें? तुम्हारे दिमाग अपनी जगह पे है? शुमाइला ने तीखे लहजे में कहा और सफ़ात उसके हाथों से झपटे। सिमी कितनी महज़ूज़ हुई थी उससे। बुरा मत मानना मेरी मासूम बहन, लेकिन मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए झूठ कैसे बोल सकती हूँ? शुमाइला बहादुर का ही कॉल है ना कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर वक्त आईना दिखाता रहे। वो कुछ ऐसी मासूमियत से अल्फाज अदा करी थी जैसे सच्चाई की देवी हो। शुमाइला के तासुरात खूनख्वार हो गए। उसी आईने में दोस्त खुद को भी देख लिया करे ताकि चीख मारने में आसानी रहे। वो जलकर बोली तो सिमी किलकिल करती हंसती चली गई। पल भर में पलकों पे औस पड़ गई। इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए शुमाइला, ये खुद पसंदी नुकसानदेह भी हो सकती है। वो पूरी तरह तंग करने के मूड में थी, छेड़ती रही। और तुमने अपनी ज़ुबान बंद ना की तो तुम्हारा कत्ल ज़रूर हो सकता है। शुमाइला ने अपने अज़ाइम ज़ाहिर किए। ये देखो, ये हैं आजकल के दोस्त। सिमी ने बस सिसकने की कसर छोड़ी थी। पता नहीं ऐसे कौन से चाँद तारे जुड़े थे इस नॉवल में कि लोग इस पे जान दे रहे हैं। भई मैं तो क़ारीन की हद दर्जा मासूमियत पे मुस्कुरा ही सकती हूँ। मैं बस अफ़सोस कर सकती हूँ तुम्हारी सोच पे। घर के मुर्ग़ मुसल्लम को तुम दाल के दर्जे पे फ़ाइज़ कर चुकी हो तो। तुम मुर्ग़ मुसल्लम कह रही हो खुद को, वो बांग देने वाला मुर्ग़। कुकड़ू कू। सिमी बेक और हंसी का दौरा पड़ गया। हंसते-हंसते वो बेड पे गिर पड़ी, फिर उठकर बैठ गई। शुमाइला बड़े दिल के साथ उस बदतमीज़ी को हौसले से बर्दाश्त करती रही। तुम्हारे जैसे दोस्त होती हैं ना जिनके लिए मुझे मेरे दोस्त से बचाओ कहा गया है। खैर मैं फ़िलहाल तुम्हारी बकवास पे अपना मूड ख़राब करने का इरादा नहीं रखती, क्योंकि प्रेम रीत की कामयाबी पे तुमसे ज़्यादा खुश हूँ। एक और न्यूज़ है, हमने इस नॉवल की इशाअत से कबल जिस रसाले में राब्ता किया था ना, और उसे पब्लिश करने से इनकार कर दिया गया था, वहाँ की मुदीरा की कॉल आई है। उसने मज़े लेकर आगाह किया। निहायत पुरजोशी से। वो जानती थी सिमी के लिए ये खबर खुशकुन होगी, मगर उसे तारीफ़ कहाँ हज़म हो सकती थी। किस लिए? उसने सरसरी सा पूछा। देखा तारीफ़ हज़म नहीं हुई ना? नॉवल की तारीफ़ कर रही थीं, वो फ़ख्र से बोली। अपने डाइजेस्ट में लिखने की दावत दी, बल्कि सिर्फ़ उनके यहाँ लिखने की। माशाअल्लाह, ये तो वाक़ई खुशी की बात है। तुमने क्या फ़ैसला किया? वो प्यार से दरियाफ़्त करने लगी। अरे कैसा फ़ैसला? इनकार कर दिया। हम क्यों लिखेंगे अब, जब वो पहले हमारी तहरीर ठुका चुकी हैं। अब तुम देखना कि कैसे हमारा एक नाम होता है। उसने झिंझलाकर बताया, फिर यकीन से थोड़ा-सा गुस्सा भी आया। बेवकूफ़ सिमी। सिमी ने अफ़सोसनाक अंदाज़ में उसे देखा। पागल शुमाइला। हमने तहरीर भेजी नहीं थी, सिर्फ़ अपना आइडिया बताया था। उन्हें क्या मालूम कि तहरीर लिखी किस तर्ज़ पे गई है। तभी वो तज़ब्ज़ब का शिकार हो गईं और ऐसे मौज़ू उनकी पॉलिसी के खिलाफ़ हैं। तो हमने तो आगे उससे बढ़कर भी मौज़ूआत आज़माने करने थे, तब जाएँगी पॉलिसी के खिलाफ़। तुम जानती नहीं हो सिमी, लोग शुमाइला बहादुर को पढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये कॉल मौसूल हुई थी। तुम बस देखती जाओ। शुमाइला ने उसे हक़ाइक़ से आगाह किया और सर झटक के अपने बाल पुश्त पे फेंके। सिमी को उसके इस अंदाज़ पे टूट कर प्यार आया। मैं भी तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि इससे फ़ायदा भी हमारा ही होगा। जो तुम्हें खुद ऑफ़र करें, फिर वो तुम्हारी फ़रमाइश भी मानेंगे। मैंने जो बात कह दी है ना, उसी को मानो तुम। शुमाइला ने आंखें दिखाईं। जो हुक्म मलका, तुम ये खतूत संभाल कर रखो, ज़ाया मत किया करो। सिमी ने उसे किसी कीमती असासे की तरह संभालते हुए कहा तो शुमाइला ने सखावत दिखाई।
ٹھیک ہے چلو اب ذرا کچن میں جھانک لیں، انڈوں کا حلوہ بناتے ہیں یار، میں نے بہت مس کیا۔ شمائلہ نے اسے گھمایا اور پیچھے کندھوں سے تھامے لائن میں اکم میں چلتی ہوئی باہر لے گئی۔ میں پہلے بنانے کی غرض سے آئی، پھر تمہاری آمد کا سوچ کے یہ کام ترک کر دیا۔ لٹھائی سے کہکہ لگاتے ہوئے اس نے کیبنٹ کھولی اور اچار کا جار نکال کر سمی کے سامنے رکھا، پھر وہ اسٹول پہ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ شاہ پہ لٹکتا دوپٹہ پیروں کو چھونے لگا اور بال کھلے ہوئے تھے۔ سمی نے کاہلی پر اسے بری طرح سے گھورا۔ تم ہمیشہ لالچ دیا کرو۔ چار کا ڈھکن اٹھا کر سمی نے آم کی پھانک اٹھا کر منہ میں رکھی۔ چٹخارے سے اس کے منہ کے زاویے بگڑے، پھر زیر لب مسکرائی۔ اسے اچار بہت چکھتے رہتا، بہت پسند تھا اور عادت میں شامل بھی۔ تم گھر ہی کیوں نہیں لے جاتی؟ مجھے بہت بار خیال آتا ہے، لیکن تمہارے جانے کے بعد۔ شمائلہ اسے للچانے کے لیے آفر دی۔ گھر میں جیسے اماں کھانے دیں گی نا؟ سمی نے عادت کے مطابق انکار کر دیا۔ کچن کے ماربل اتنی چمک رہی تھی کہ عکس دکھائی پڑ رہا تھا۔ سمی نے انگلی صاف کرتے ہوئے فریج سے انڈے نکال کر رکھے اور باقی سامان دیکھنے لگی۔ ویسے سمی، جب تمہاری شادی ہوگی تم کتنا بدل جاؤ گی، میں تم پہ حکومت نہیں کر سکوں گی۔ وہ سنجیدگی سے مدھم آواز میں بولی تھی۔ سمی نے سنا تو ہنسنے کی کوشش میں کھانسی آ گئی۔ وہ واقعی اداس لگتی تھی۔ حسن کی شاہکار پہ اداسی دو چند ہو کر رہ گئی تھی۔ میری شادی ہوئی نہیں ہے، تم اپنی یہ حکومت ایک عرصہ بلا شرکت جاری رکھ سکتی ہو۔ ایک عرصہ؟ اس نے منہ بگاڑا۔ تمہارا کزن ویسے بھی مجھے الگ مزاج کا لگتا ہے، پھر تم جب چاہے ادھر نہیں آ سکو گی۔ لیکن تم ضرور میری طرف آ سکو گی، سمی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔ شادی ہی ہونی ہے نا، کوئی قید تو نہیں ہونی۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے حاضر رہوں گی، ہمارا رشتہ کوئی کچا تھوڑی ہے، تم کہو تو یہ شادی بھی نہ ہو۔ وہ آنکھوں میں شرارت بھر کے اسے دیکھنے لگی تو شمائلہ ہنس پڑی۔ نہیں نہیں، تمہاری شادی کو تو میں نے خوب انجوائے کرنا ہے، ساری رسموں میں حصہ لینا ہے۔ ثانیہ کو کہہ دینا میری جگہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ شمائلہ نے چھوٹی بہن کا حوالہ دیتے ہوئے وارن کیا۔ اور میری بات سنو، اپنے کزن کو ذرا دبا کے رکھنا اور شادی کے بعد اپنے گاؤں کی روایت توڑ کر ہنی مون پہ نکل جانا۔ اس کے نادر و نایاب خیالات پہ سمی کی آنکھیں ابل پڑیں۔ استغفر اللہ! وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ تو ہماری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ہنی ہے نا، وہ ہمارے گاؤں میں وافر مقدار میں موجود ہے، تو مون پر کیا کرنے جانا چاہیے؟ اس نے بات توڑ مروڑ دی۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ باہر کے خوبصورت موسموں میں لانگ ڈرائیو پہ جانا۔ اچھا چلو، یہ میں کر سکتی ہوں۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی تیزی سے چلا رہی تھی۔ لیکن بابا آدم کے زمانے کی کھٹارا بائک پہ بیٹھ کر آخر لانگ ڈرائیو ہو بھی کتنی سکتی ہے؟ شمائلہ کو اپنی ہی بات کے تعصب نے گھیر لیا۔ سمی کو ہنسی پہ قابو پانا دشوار معلوم ہوا۔ کبھی اس بابا آدم زمانے کی سواری پہ بیٹھ کر تو دیکھو، زندگی بھر دعائیں کرو گی۔ ہاں، زندگی بچانے کی نا۔ اپنی اس لکی بائک کو بیچ کر وہ کچھ اور نہیں لے سکتا۔ بیچارہ گاڑی چلا بھی تو نہیں سکتا نا؟ سمی نے سائڈ لی۔ اٹس اوکے، میں شمرے سے کہوں گی اپنے ہونے والے بہنوئی کو ڈرائیونگ سکھا دے۔ بس فضول ہانکتی رہو۔ سمی نے ہنسی سمیٹتے ہوئے بات مکمل کی، یعنی بس خاموشی کا اشارہ۔ بھنتی سوجی کی بھینی بھینی خوشبو کچن سے باہر کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ فضول! شمائلہ نے صدمے سے کہا۔ اوکے جانا پھر پیدل، ورنہ رکشہ کرا کے لانگ ڈرائیو۔ منہ ٹیڑھا کیا۔ میں ایسی مہربانیاں ہر کسی پہ نہیں کرتی۔ شکر کرو کہ اپنی آفر ابھی بھی واپس نہیں لے رہی۔ وہ واقعہ احسان عظیم کر رہی تھی۔ سمی کو تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اسے ہنسی تو بہت آئی، لیکن کہے بنا رہ نہ پائی۔ ایسے مذاق اڑانے کا حق بھی میں کسی کو نہیں دیتی اور برا بھی بہت مناتی ہوں۔ شکر کرو کہ ابھی نہیں منا رہی۔ اس نے بھی جواب بند جتا دیا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اب شمائلہ کو واقعی شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ حلوہ۔ اچھا چھوڑیں، بننے دیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں کی ہنسی سے کچن میں جلترنگ بج اٹھے تھے۔ شب کی تاریکی ہر منظر سیاہ کر چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہوئی بارش نے فضا کو سرد کر دیا تھا اور تاریکی کے ساتھ ساتھ سردی میں اضافہ ہونے لگا۔ درخت، پیڑ سڑنے ہولے کھڑے تھے اور مریاں خود بخود ڈربے میں گھستی جا رہی تھیں۔ آسمان پر اولین تارے دھیرے دھیرے ٹمٹمانے لگے تھے۔ حاکم دودھ کی بالٹی بھرے گھر میں داخل ہوا تو نیلم چولہے سے بنے انگارے تغار میں بھر کے کمرے میں لے جانے لگی۔ کمروں میں اندھیرا تھا۔ حاکم نے اسے آواز دی۔ صدام بھائی آج بھی نہیں آیا واپس؟ نہیں بھائی، صدیقہ چچی کا بیٹا بھی نہیں آیا ابھی۔ اس نے حاکم کو آگاہ کیا کہ وہ دونوں ساتھ ہی گئے تھے۔ وہ انگارے ماں کی کمرے میں رکھ کر آئی اور بھائی سے دودھ کی بالٹی لی۔ چائے بنا لیتی ہوں۔ نیلو، تم گھر گئی تھی آج؟ کیا کہا اس نے؟ حاکم نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گھرا تھا۔ اندھیرے میں نیلم مسکرائی اور فخر سے بولی، وہ مان گئی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ انکار کرتی؟ نیلم نے کہہ دیا اور حاکم اس کے حلق میں کچھ اٹکا۔ اس نے یہ نہیں سننا تھا۔ مان گئی؟ بے یقینی نے آواز کو بوجھل کر دیا۔ روشنی میں نیلم اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو حیرت زدہ رہ جاتی، وہ جیسے نیلا پڑ رہا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ کا نام لے کر کہا ہے، بھلا انکار کر سکتی تھی میرے بھائی کو؟ نیلم اپنی ہی دھن میں حاکم کو فخریہ بتا رہی تھی، لیکن وہ اسے سن نہیں رہا تھا۔ وہ مان گئی تھی تو غرور ٹوٹ گیا۔ وہ نکاح سے قبل اس سے ملنے پہ تیار ہو گئی تھی تو دستگیر سے کیا مشکل تھی؟ یہ تھی اس کی نیک سیرتی۔
اس کی سوچیں بہاؤ کے دوسرے دھارے پہ بہنے لگی تھیں، ویسی نفسیات رکھتا تھا۔ اس نے اسی بات سے تاجور کو آزمایا تھا اور تاجور اس کی نگاہوں سے گر گئی تھی۔ کہو وہ دشت کیسا تھا جدھر سب کچھ لوٹ آئے؟ کہا سیلاب جیسا تھا، بہت چاہا کہ بچ نکلے مگر سب کچھ بہا آئے۔ ہوا کی آوارہ گردیوں میں موسم بے حد خوشگوار تھا۔ خضر مثل بہشت پہنچا تو فلک کی نیل گم وسعتیں مٹیالے رنگ اڑا رہی تھیں۔ شام کی سرمئی چھایا چہار سو چھائی تھی۔ ندی کنارے چلتی وہ ندی کے گدلے پرسکون پانیوں کو بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سورج کی مردہ کرنیں پانی کی سطح پہ اپنے پنکھ اس طرح بھگو رہی تھیں گویا سورج اپنے وجود سمیت اس ٹھنڈے پانی میں ڈوب جانا چاہتا ہو۔ ان پنکھوں کا رنگ کچا تھا، اسی لیے اتر اتر کر پانی کو سنہری کرتا جا رہا تھا۔ خضر فطرت کے نظاروں سے روح کو تازگی بخشتا گھر میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے ماں کو سبھی صورت کا دیدار ہوا۔ وہ کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ خضر کے والد اس وقت ڈیرے پہ ہوتے تھے، اپنی سنگت ساتھ اور بستی کے لوگوں میں۔ موٹی سی شال کندھوں پہ پھیلائے، ہوکا گڑگڑاتے، چائے پانی پلاتے، خضر کو ماں نے دیکھا تو چہرے پہ دھنک رنگ اتر آئے۔ وہ اس کی شفیق ترین ماں تھی، میٹھی مہربان جذبات سمجھنے والی۔ خضر ان کا فرمانبردار بیٹا تھا، عزت دینے، حکم ماننے والا اور خدمت گزار۔ بستی ان کی محبت سے آگاہ تھی۔ تم نے آج پھر دیر کر دی خضر، ماں کو کتنا ستاتے ہو؟ اسے پیار سے بازو کے حلقے میں لیتا دیکھ کر حسب معمول انہوں نے شکوے کے لیے لب وا کیے۔ وہ انتظار کرتی رہتی تھی۔ آپ کی بیٹی مجھے ستاتی ہے اماں جان، آپ آگاہ تو ہیں؟ خضر موڑا کھینچ کر بیٹھ گیا اور پیروں کو جوتوں کی قید سے رہائی ملی۔ اماں جان پیشانی پہ پڑے اس کے ہلکے بھورے بال کو سہلانے لگیں۔ ہنا کے پاس گئے تھے؟ وہ شیریں لہجے میں بولی۔ خضر کے چہرے پہ تھکن سب تھی، آنکھوں میں لالی اور سرخ ہوتی ناک، شاید فلو کی علامات تھیں۔ جی سلام کہہ رہی تھیں، چھوٹی کو ٹیوشن دیا پھر کچھ کام کے لیے ان کے؟ میں چھوٹا بچہ تو ہوں نہیں، کیوں فکر کرتی ہیں؟ جانتی ہوں تم بہت بڑے ہو مگر مجھ سے تو نہیں نا۔ سب کو گھر سے نکلی اولاد سورج ڈھلنے تک بھی گھر نہ پہنچے تو ماں کے دل کو کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ ہنا کا میاں کس لیے ہے؟ وہ آخر میں ہلکی سے ناراضگی سے بولی۔ بیٹی سے زیادہ پیار تھا بیٹا۔ ہاں ہاں میری معصوم ماں، ہاشم بھائی شہر سے باہر گئے ہیں۔ اس نے معلومات میں اضافہ کیا اور جھک کر جرابیں اتاری، پھر ایک لمحے کو رک گیا۔ اماں جان کوئی پیغام ملا؟ کس کا پیغام؟ انہوں نے بھویں اٹھائیں۔ کسی بھی قسم کا، یا بلقیس نے آ کر کچھ بتایا؟ میں نے کتاب دی تھی آپ کو۔ بےتاب تھا۔ نہیں تو بچے، کیا کچھ تھا نا؟ میں پوچھ لوں بلقیس کو بلا کر؟ نہیں نہیں سب ٹھیک ہے، مجھے لگا شاید کچھ کہا گیا ہو اس کو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر ماں کو مطمئن کیا۔ کھانا تو یقیناً کھا کر آئے ہوں گے۔ ظاہر ہے، وہ ہنس دیا۔ میں چینج کر لوں پھر ساتھ چائے پیتے ہیں۔ وہ گنگناتے ہوئے اٹھ گیا۔ اماں جان اپنے بیٹی کی ایک ایک ادا پہ فدا تھیں۔ پورے گاؤں میں کوئی بھی تو نہیں دکھتا تھا اس جیسا، رکھ رکھاؤ، ادب و آداب و تعلیم و تربیت کا مجموعہ۔ اس خالص ماحول میں کتنا الگ مقام رکھتا تھا اپنا۔ وہ دل میں بلائیں لیتی اس کی چال کو تکے گئیں، جیسے جانچنا چاہتی ہوں کہ کہیں کچھ ہوا ہو یا کوئی در آئی تھی تبدیلی، کچھ غیر معمولی۔ کچھ روز پہلے ہی وہ خاص موڈ سے ان سے ہنکلام ہوا تھا۔ اماں جان سڑک والی حویلی بہادر خان کی ہے نا؟ وہ جانتا تھا پھر بھی تمہیدی انداز۔ دراصل مثل بہشت ایک ہی گاؤں ہونے کے باوجود اس کے دونوں سروں پہ بستیاں آباد تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں سے باہر جانے کے لیے راستے بھی دونوں طرف تھے۔ ایک سڑک مشرقی طرف، جبکہ خضر کا راستہ ندی کنارے ہوتا ہوا پل پار کرنے پہ مغربی سڑک سے ملتا تھا۔ بعد میں لمبے فاصلے کے بعد ایک جگہ دونوں سڑکیں مل جاتی تھیں اور راستہ ایک ہو جاتا تھا۔ عموماً گاؤں میں سب کا ایک دوسرے کی غم خوشی میں شرکت کرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن دونوں بستیوں کے اکثر گھروں میں میل جول زیادہ نہیں تھا۔ اپنی بستی کی تو خیر بات ہی الگ تھی، اس لیے خضر کو صرف بہادر خان کے نام و مقام سے واقفیت تھی۔ ہاں بیٹے، تمہارے ابا ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بچے کتنے ہیں؟ دو ہی ہیں یا پھر شاید تین۔ ان کی بیٹی شمائلہ؟ نام تو مجھے نہیں پتا لیکن بیٹی ایک ہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا؟ وہ چونک اٹھی۔ نہیں تو، ہمارا آنا جانا تھوڑی ہے۔ اچھا مجھے کچھ کام تھا۔ وہ مایوس سا ہوا۔ وہ لج کر بولی، ان سے کیا کام ہے تمہیں؟ زہرا کی لڑکی بلقیس جاتی ہے تو حویلی کام کرنے۔ خضر کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ آپ پھر میرا ایک کام کروا دیں۔ وہ بات کھول کرنے کو لمحہ بھر رکا۔ اصل میں ایک کتاب ان تک پہنچانی تھی، یعنی ان کی بیٹی شمائلہ تک، یونیورسٹی پروفیسر کے توسط سے۔ انہیں علم ہوا کہ ہم دونوں ایک ہی علاقے سے ہیں تو مجھے بھیج دی۔ میں خود تو نہیں جا سکتا، اس لیے۔ اس نے زندگی میں شاید پہلا جھوٹ بولا تھا، اس لیے ماں کے چہرے پر سے نظریں پھسل پھسل گئی تھیں۔ اماں جان کو بات قابل اعتراض نہیں لگی۔ ٹھیک کہا بیٹا، تمہیں جانا بھی نہیں چاہیے کہ لڑکی کی بات ہے۔ کتاب مجھے دے دو، میں بلقیس کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ اور کتاب خضر نے ان کے حوالے کر دی تھی۔ ایک صفحہ چھوڑ کر چوری چھپے کچھ لکھ کر اماں جان مطمئن ہو گئیں۔ کتاب تو بلقیس کے حوالے بھی ہو گئی، لیکن آج واپس پیغام والی بات تو خضر نے کچھ انکوکھی ہی کہی تھی۔ ان سے ہٹ کر اندر کپڑے تبدیل کرتے ہوئے لبوں پہ کوئی دھن سجائے شمائلہ بہادر سے وہ شکوہ کر رہا تھا۔ مس شمائلہ، ایسی بھی کیا بے نیازی، پلیز انتظار کی گھڑیاں مختصر کر دیجیے۔
शिकवे नाराज़गी में किए जाते हैं, लेकिन उन्हें जाने कैसा एहसास था कि बामानंद गुलाब की पंखुड़ियों लब खुलते ही जा रहे थे। इतने दिनों में तो कितने ही लोगों को खबर हो चुकी थी कि आज की हर दिल अज़ीज़ा मुसन्निफ़ा से मिल चुका है, बल्कि रहता भी उसके करीब ही है। हाँ, सिर्फ़ सड़क पार करो और बस। तो अम्मा जान के इस इकलौते चहीते चश्मो-चराग को लोगों ने यूँ देखा जैसे वो अजूबा हो। हाँ, मज़ाक थोड़ी है। अम्मा जान की इसी इकलौते चश्मो-चराग ने मुसन्निफ़ा को लिखकर एक मुलाकात की अर्ज़ी पेश की थी। अज़ीम मुसन्निफ़ा को दरख़्वास्त कबूल करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए कि अब ये चिराग उसकी यादों से रोशन होता है। उससे बात करने की ख़्वाहिश को सोचते-सोचते सोता है, इंतज़ार की लू में टमटमाता है, बग़ैर ये ख़याल किए कि उसका उठता ये एक कदम कहाँ जाकर थमने वाला है। फ़ैसला एक बार होता है, हो जाए तो दूसरी दफ़ा जो होता है वो अमल है। फ़ैसला फिर बहादुर भी कर देता है, अटल चट्टान कर गुज़रने को तैयार, आगे देखना और सिर्फ़ सीध में। ताजोर ने अपना स्याह बाया पहना तो सिर्फ़ आँखें थीं जो दिमाग के इतारे दिखाती थीं। बाकी सब छुप गया, लिबास समेत अना, ख्वाहिश, मर्ज़ी, हठधर्मी और दुःख अलावा मलाल। तुम्हें ज़रूरत क्या है जाने की? नहीं जाओगी तो खा तो नहीं जाएँगे? इसलिए जा रही हूँ कि इंसान है, खा नहीं जाएगा। मगर हमारे माहौल में ये सब मायूब है, अपनी ही सोच के असूल तोड़ोगी? सिर्फ़ असूल की बात करती हो, इस निकाह के बाद सोचना कि क्या-क्या टूटता गया। ताजुर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, अब्बा को इल्म हुआ तो? उसकी फ़िक्र मत करो। फिर भी इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से तुम नहीं जा रही। हैरत तो इस बात की है कि तुम राज़ी कैसे हो गई? क्या कहोगी जाकर? मैं क्यों कहूँगी कुछ? मैं तो सिर्फ़ सुनने के लिए जा रही हूँ। पता भी तो चले ऐसी क्या क़यामत ठहरी है। ताजोर ने निकाब खींच लिया, शकीला सर पकड़कर बैठ गई। उसे तो यह एहसास ही अर्क-अर्क कर रहा था। अगर तुमने उसी वक़्त मुझे बता दिया होता तो मैं अच्छी तरह देख लेती उस नीलम की बच्ची को। किस मुँह से आकर कह गई है? भाई को भी शर्म नहीं आई बहन से ये बात करते? शकीले ने गुस्से से हाथ पर मुक्का बरसाते हुए कहा। तैश से उसका बुरा हाल था। नीलम की क्या गलती है? ये उसने नहीं उसके भाई का इसरार है। मुझे हाकिम लाला से ये तवक्को नहीं थी। इंसानों से तवक्को तो ऐसे ही टूटती है। अगर गुस्से में आकर उसने कुछ और कर दिया तो अब्बा को कितना दुःख होगा। ये जो बचपन के रिश्ते होते हैं ना शकीला, ये टूटने नहीं चाहिए वरना बहुत कुछ तबाह हो जाता है। नीलम ने तो कहा भी यही कि कुछ भी हो मगर उसकी अना मजरू ना हो। घर पे जा रही हूँ उसके, बात करनी है ना तो कर ले। शकीला को साकत छोड़े बाहर निकली, बोलती ही ना थी वो तो। अब ऐसी ज़ुबान मिली कि शकीला खुद बेबस हो गई। उसे ताजोर पे अफ़सोस हो रहा था, क्या वो जानती ना थी कि उसकी बड़ी बहन थी और जो बड़े होते हैं वो कद में जितने ज़मीन के ऊपर होते हैं उतने ही ज़मीन के अंदर भी। सद्दाम घर लौटा तो ऐसे थके हारे शिकारी की तरह जिसके बहुत हाथ पैर मारने पर भी कुछ हिस्से में ना आया हो। ऐसे जवारी की तरह जो खाली हो, लुटा-पिटा और हिजरत ज़दा। ख्वाहिश बेअंत खिला है, कभी पुर होती है न पाँव टेकने देती है। फिर ख्वाहिश भी ऐसी हो तो लहरों से दस्त दराज़ी करते गर्क हो जाओ, मगर रहो तही दामन, फ़कत और की सदा। मोहब्बत के बदले मोहब्बत तो सबने संभालते देखी मगर मोहब्बत में दोनों हाथों के धक्के ठुड्डे यही मोड़ होता है कि जहाँ खरा चमक जाता है और खोटा बज उठता है। होंठों पे मोटे मोटे जंग आलूद बंद कफल पड़े थे। चेहरे पे किसी वसीले हाथ का उल्टा निशान और फटी गिरेबान पे झूलता कॉलर तो वहीं कहीं फेंक कर आया था। बस न फेंक सका तो ये दिल जो जगह जगह फेंकने के लिए ही इस्तेमाल होता था। वो जो वहां से वापस नहीं आना चाहता था, सबा खान ने तोड़ मरोड़ कर वापस भेजा। सदाम भाई शुक्र है आप लौट आए खैर से। पीछे तो आपको कैद में डालने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। बात हाकिम की तरफ से आई थी। दोनों में साल भर का फ़र्क था। हाकिम को सद्दाम के सामने छोटा बनना पसंद था। वो तो कभी पलटकर सद्दाम से सवाल न करता, वो जो करता रहे सब सही। सद्दाम ने अजीब-सी नज़रों से देखा। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। बात घर की है तो अम्मा चाहती हैं हम दोनों का निकाह एक ही दिन हो जाए। ये अच्छा तो नहीं लगता कि पहले छोटी की रुखसती करवा लो और बड़ा ज़ात घूमे। उसने शरारत से भाई को छेड़ा मगर उसके तासुरात बिगड़ गए। अच्छा भला कहका लगाने वाला बंदा। मैंने अभी नहीं करनी कोई शादी निकाह। तुम्हारा चल रहा है ना चलने दो। सद्दाम भाई कह दिया है ना मैंने, मेरे पास अभी और बहुत काम है, तुम्हें शौक होगा कि गले में तोक डालने का। वो नागवारी से उठ गया, पीछे वो दोनों चुप बैठे रह गए। उसकी तो बेयकीनी ही न जाती थी। वो जैसा सलूक दूसरों से करता था वैसा ही एक लड़की ने उससे किया। कितनी आसानी से डस्टबिन की नज़र। वो दूसरों को वक्त पास समझता था और उसी ही ने किसी ने वक्त पास जान लिया। लगता था महसूस हुआ था कि कांच की चूड़ी की तरह दिल ऐन दरमियान से टूटा है। उसकी ज़िंदगी थी ही संगीनियों से इबारत। वो घर पे बहुत कम रहता था। गाँव से कोस दूर ठेके पे ज़मीन ली हुई थी। हाकिम की अपनी ज़मीन कम थी। सद्दाम को इसी सूरत अपनी आज़ादी अच्छी नज़र आई। कभी एक रोज़ कभी अगले रोज़ घर का चक्कर लगता। आमदनी भी थी और अनाज की फाका फ़िक्र भी नहीं। पीछे वो जो भी करता क्या हुआ, मर्द ही तो है। लेकिन अब फ़र्क पड़ा था। दोपहर पाँव मज़बूत कर रही थी और हाकिम अपने कमरे में बैठा था। वो भी सद्दाम के पीछे नहीं गया। उसका दिल भी तो ख़राब था।
چاہتا تو پیچھے بھی ہٹ جاتا مگر یہ مردانگی تو نہ ہوتی، اسے بہت عزیز تھا اپنا مرد ہونا، بھلے پھر ایسی عورت کا ساتھ بھی نصیب ہوتا جو۔ کچھ پل ہی سرکے تھے کہ نیلم کی آواز اسے سنائی دی۔ ارے تاجور تم آئی ہو؟ حاکم کا سر جھٹکے سے اٹھا، نہ سمجھی کے عالم میں اسے چاروں شانے چت کر دیا۔ بھائی اندر ہی ہیں، تاجور کی آواز کانوں تک نہ آئی، لیکن حاکم کی نظریں اٹھی ہوئی تھیں، صحن میں اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ پوش وجود نمودار ہوا، وہ عبایا میں تھی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ آ گئی تھی کسی کی پرواہ کیے بغیر، لیکن مرکز اس نے خود سے طے کر لیا تھا۔ چند قدم ہی بڑے تھے کہ اس کے ساتھ موجود دوسرا وجود بھی نمودار ہوا اور حاکم کو سانس آنا بند ہو گئی۔ مولوی چچا! وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، آگے چلتے مولوی حیات اور ان کے کندھوں کے پیچھے چلتی ان کی لڑکی۔ وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اس لیے بوجھ سے آزاد ہو کر چل رہی تھی۔ نیلم نے بہت ناگواری سے سرگوشی کی تھی۔ تمہیں ملنے کے لیے بلایا تھا، مولوی چچا کے ساتھ کیوں؟ وہ مطمئن تھی، اٹھی آواز کے ساتھ بولی، ملنے کے لیے بلایا تھا، اکیلے ملنے کے لیے نہیں۔ جو بھی بات ابا میاں کے سامنے ہو جائے۔ السلام علیکم برخوردار۔ مولوی چچا آپ؟ شرمندگی سے حاکم ارک ہو گیا تھا۔ کیا تاجور انہیں سب بتا کر آئی تھی؟ حاکم کے تیز چلتے دماغ نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ابا میاں حاکم کے ساتھ بیٹھے اور تاجور نیلم کے ساتھ ان کے مقابل۔ حاکم کی نگاہیں زمیں پہ جمی تھیں۔ اس لڑکی نے اس کا دوسرا دھچکا پہنچایا تھا۔ آپ نے ناحق زحمت کی، کسی اور کو کہہ کر مجھے بلوا لیتے۔ حاکم نے انتہائی مدھم آواز میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا نے اس کی بات پہ فقط سر ہلا دیا۔ مجھے اپنے بیٹے کے گھر آنے میں کیوں کر زحمت ہوگی؟ تاجو نے کہا کہ چچی نے بلوایا ہے۔ میں جانتا ہوں بھابھی وہمی ہی ہیں، اور خوشی میں تو یہ سب چلتا بھی ہے، اس لیے تاجور کو لے آیا۔ بیٹی نیلم اماں کو بلا کر لے آؤ، پھر تاجور کو لے جاؤ۔ ابا نے آخر میں نیلم کو مخاطب کیا جو چور سی بنی بیٹھی تھی۔ حاکم کا سانس بحال ہو گیا، تو یہ بات ہی خواہ مخواہ نروس ہوا وہ۔ تاجور نے سمجھداری سے کام لیا تھا۔ جی وہ بس میں تو کہا مگر اماں اسے بری کی چیزیں کچھ دکھانا چاہتی تھیں اور کچھ دوسری باتیں بھی جو تھیں، اس نے ٹھہر ٹھہر کے کہنا شروع کیا۔ تاجور نے نظروں کے زاویے بدل دیے، اس کی آنکھوں میں نمی یقین کے آئینے کو دھندلا کرنے لگی تھی۔ کہو وہ وصل کیسا تھا؟ تمہیں جب چھو لیا اس نے تو کیا احساس جگا تھا؟ کہا ایک راستے جیسا جدھر سے بس گزرنا تھا۔ مکان لیکن بنا آئے۔ تاجور نے تو اس کی سوچیں الٹتی تھی، اب وہ اپنا مقام کیسے اٹھاتا؟ سرموئی مغرب بیت رہی تھی، فضا خنک زدہ تھی، فروری کے آخری ایام تھی، اس لیے خاص سے مختصر۔ گھر کے چولہے سرد پڑے تو کمروں میں حرارت دوڑ گئی۔ اماں اور تائی جی کوئلے دہکا کر اندر لے گئی تھیں۔ ثانیہ سیڑھی رکھ کر باڑے کے آخری کناروں سے سوکھے اوپلے بوری میں بھر رہی تھی۔ جانوروں کے باڑے والی کوٹھی کی اوپری سمت ان کو صحن کو لگتی تھی۔ ایسے میں املتاز کا درخت ساکت کھڑا تھا اور شاخوں میں پور پور خاموشی تھی۔ سمی مغرب ادا کر کے نکلی تو ٹھنڈ نے اس کا استقبال کیا۔ گڑیا اور نوشابہ اسی کی منتظر تھی، نظر آتے ہی دوڑتی چلی آئیں۔ آپی آپی ابا نماز سے ہی نہیں لوٹے، ہو جائے مقابلہ۔ نوشابہ نے آنکھیں پھیلا پھیلا کر کہا۔ ابا کا بھی آگاہ کیا، مبادہ سمی انکار نہ کر دے۔ دونوں 10-11 برس کی تھیں، اچھل کود پسند کرنے والی۔ سمی نے نرم مسکراہٹ سے نوازا، رضامندی دکھائی۔ تم لوگوں کو ہار کر کتنا سکون ملتا ہے مجھ سے۔ کرو کرو اپنی تعریفیں۔ ثانیہ نے اوپر سے ہی ٹکڑا لگایا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ بچیاں دونوں ہاتھوں سے پکڑے اسے صحن میں لائیں۔ گڑیا سرد سے رسی پھیلا رہی تھی، دونوں کو رسی کودنے کا جنون چڑھا ہوا تھا۔ پہلی باری نوشابہ کی تھی، پھر سمی کی، آخر میں گڑیا کی۔ وہ کچھ بد دل ہو گئی تھی۔ 1 2 3 رسی کی دونوں سرے سمی اور گڑیا نے پکڑے تھے، جبکہ ہوا میں اچھلتی نوشابہ کی کھلکھلاہٹیں گھر کی دیواریں پھلانگنے لگیں۔ ثانیہ نے یہ بھی نا والے انداز میں سر چٹکتے ہوئے 3 بچیوں سے نظریں ہٹائیں اور اندر چلی گئی۔ مرد حضرات گھر سے باہر تھے، اس لیے اماں کی خاموشی جائز تھی۔ اس سے قبل ہی تائی جی بول پڑی۔ بچیوں کو اندر بھیجو سمی، ان کے ابو برا منائیں گے۔ وہ کس بات پہ اچھا مناتے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی تھی، لیکن تائی جی کی پھر آواز آئی۔ لڑکیوں کا اچھلنا کودنا کوئی اچھی بات ہے؟ خیر سے بچیاں ہیں تائی جی، اس نے آواز لگائی۔ تم تو بچی نہیں ہو نا؟ وہ تن سے بولی۔ اوہ تو سارا سنانا اس سے تھا، سمی کو چپ لگ گئی۔ 49 50 اس سمی تھی، دوپٹہ سنبھالے اونچا اونچا سنا رہی تھی کہ وہ جیتنے والی ہے۔ بچیوں کے منہ لٹک گیا، دونوں نے اسے گرانے کا سوچا۔ ذرا سی رسی اٹھائی، وہ قدموں میں الجھی۔ سمی جھٹکا کھا کر سنبھلی، متحرک قدم ساکت ہوئے۔ وہ گری نہیں تھی، لیکن دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ منظر گھر میں داخل ہوتا معین عین اسی لمحے دیکھ چکا تھا۔ بھیا بھیا یک زبان ہو کر بھیا کی لاڈلیاں چلائیں۔ املتاز کے مکین پرندے ہڑبڑا گئے۔ سمی سنبھل کر سیدھی ہوئی اور بال سمیٹ کر دوپٹے کی آڑ میں دیے۔ معین کی نکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو دونوں؟ یہ ٹائم ہے کھیلنے کا؟ وہ ڈپٹ کر بولا۔ دونوں کان لپیٹ کر کھسک گئیں۔ سمی کو سمجھ نہ آیا کیا کرے، اس لیے سلام کرنے پہل کی۔ السلام علیکم، آج دیر ہو گئی۔ موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ 2 چھوٹے قدم اٹھا کے اس کے مقابل آ گیا۔ کیا؟ سمی نے لا علمی ظاہر کی۔ یہ رسی پھلانگنا، تمہیں نہیں لگتا تم بچی نہیں رہی؟ بچیوں کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ ایک بڑی ہو چکی ہو۔
ابو آ جاتے تو؟ اس کے تیکھے لہجے نے سمی کو تاؤل دلا دیا۔ بیعقل ہوں کہ آپ ہی کی بہنوں کو خوش کر رہی تھی، اتنی سی بات پہ ضروری ہے کہ آپ بھی تایا جی جیسا برتاؤ کریں؟ یہ کہاں لکھا ہے بڑے ہو جانے کی صورت میں کہ آپ بچوں والے کھیل نہیں کھیل سکتے؟ اس کی پیشانی شکنوں سے داغدار ہو گئی، پہلی بار وہ معین کا لحاظ بھول گئی تھی۔ دو چار جماعتیں پڑھ کر اب تم مجھ سے جواب مانگو گی؟ کچھ لکھی چیزیں گئی ہوں گی جب ہی عمل کرنے لائق ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، سمی اس کے روب میں آ گئی۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، بعد میں منہ پھلا کر باتیں بھی تم ہی سن رہی ہوتی ہو، تمہیں ہر صحیح بات غصہ کیوں دلاتی ہے؟ پاگل ہوں نا، ہماری صحیح بات بھی غلط جو ٹھہرائی جاتی ہے؟ وہ ہنوز تلخ ہوئی۔ ابھی آ جائیں گے تایا جی، آپ کو ساتھ کھڑا کر دیکھ کر ناگواری دکھائیں گے، صحیح ہے؟ بات مت بڑھاؤ، وہ کچھ درستی سے بولا۔ ان کا احترام تم پہ فرض ہے اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں جسے تم سختی کہتی ہو۔ کمال ہے کہ جس ماحول میں تم رہتی ہو اسے ہی نہیں سمجھ سکی۔ وہ بے حد برا مان چکا تھا، شاید سمی کچھ زیادہ ہو رہی تھی۔ اس نے سوچ کے سر جھٹکا، کاش سانس لینے پہ بھی پہرے بٹھائے جاتے۔ اب کیا بڑبڑا رہی ہو؟ معین نے خوف زدہ لہجہ اپنایا، یہ لڑکی ضد کر دیتی تھی۔ کچھ بھی نہیں، اپنی کوتاہی پہ خود کو کوس رہی ہوں۔ لگتا تو نہیں ہے۔ اس کا انداز مشکوک تھا، سمی کو ہنسی آنے لگی۔ اچھا جاؤ اندر جا کر بیٹھو، ایک تو تمہیں ٹھنڈ بھی جلدی لگ جاتی ہے۔ معین دھیمی آواز میں ٹوکتا سامنے سے ہٹ گیا۔ سمی ساکت سی رہ گئی، بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کیسا شخص ہے یہ؟ ثانیہ کے بقول دھوپ چھاؤں سا، پہلے لڑتا ہے پھر پرواہ بھی کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے۔ اتنی سی بات سمی کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آئی تھی۔ اس کے خاندان میں سارے حقوق صرف مردوں کے لیے تھے، عورت کو صرف ایک حق حاصل تھا، حکم ماننا۔ اور یہ معین ایسی سپیدی کی مانند تھا جس پہ دوسروں کا رنگ بآسانی سے اڑ جائے اور پھر جذبات کی بوندوں سے پل بھر میں زائل بھی ہو جائے۔ ایسا تھا یہ معین۔ خوشگوار مارچ کا آغاز ہوا تو شیشم کی اریاں ٹہنیاں آخری چوٹیوں تک بھیگی بھگی تھیں، شگوفے پھوڑ رہے تھے، ہوائیں سبزے کی مہک چرائے پھرتیں، شبنم کے بوسے سے چنبیلی کے پھولوں پہ ہنوز محسوس ہوتے تھے۔ مارچ کا سورج سستی سے بادلوں میں الجھا حویلی کے عین ماتھے پہ جلوہ افروز تھا۔ حویلی کے مکین ناشتے کے آخری لقمے لے رہے تھے۔ مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے مجھے بہت مس کیا ہوگا، آخر اس پوری حویلی کی رونق کو باہر اکیلا میں خود جو ہوں۔ شمریز بہادر خان کا چہیتا بیٹا، شمائلہ کا اکلوتا بھائی، شکار سے واپس لوٹا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ گویا میدان جنگ سے غازی بن کر لوٹا ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے بہت انجوائے کیا۔ جنگلات میں جانور پرندے ایک طرف، اور بھی بہت سی چیزوں سے سامنا ہوتا ہے جس سے بہت مزے مزے کے تجربات ہوتے ہیں۔ میں نے بارہا سوچا مجھے محکمہ جنگلات کا کوئی اعلیٰ عہدہ سنبھالنے کا سوچنا چاہیے، کیسا؟ وہ شریر تھا، شوخی سے شمائلہ کو دیکھنے لگا۔ دو اب رائے؟ شمائلہ نے اپنے کام کی بات نکالی۔ برا آئیڈیا نہیں ہے، اگر کسی کو جنگلات میں بندروں کے ساتھ رہ کر بڑا ہی سکون ملتا ہے تو میرا خیال ہے اس کا خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ چائے کی پیالی نزاکت سے لبوں سے ہٹاتے ہوئے اس نے ازحد سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ بابا یہ جیلس فیل کر رہی ہے، اب میں اپنی جگہ پہ واپس آ گیا ہوں نا۔ شمریز نے سربراہی کرسی پہ بیٹھ والد صاحب کی گفتگو میں شامل کیا تو وہ مہربان سا مسکرا رہے تھے۔ اپنی جگہ پر آئے ہو نا، میری تو نہیں، اور تم مانو یا نہیں مگر سچ یہ ہے کہ اتنے دنوں میں یہاں سمی کے علاوہ تمہارا ذکر کسی نے بھی نہیں کیا، اس لیے اپنی یہ خوش فہمی دور کر لو کہ موصوف کو مس وس کیا گیا ہے، کیوں بابا؟ بالکل، تم کبھی غلط نہیں کہہ سکتی میری جان۔ واہ، امام کے پیچھے اللہ اکبر! وہ کون سا باز آنے والا تھا؟ ویسے بھی بھائیوں کی قدر سگی بہنوں کو ہوتی ہے، میری اصلی بہن تو سمی ہی ہے، سیکھو اس سے کچھ۔ بہادر خان ہنسنے لگے، شمائلہ نے پہلے گھور کر دیکھا۔ تمہیں اور سمی کو مبارک ہے بھائی چارہ، میں تو اکیلی خوش ہوں۔ پھر ہنسی چھپانے کے لیے چائے کی پیالی آگے کر لی۔ صبح ہی صبح وہ چہکتا ہنستا کتنی رونق بڑھا رہا تھا۔ ندرت چائے کی خالی پیالیاں جمع کرنے لگیں۔ کتنی دفعہ کھانے کی میز پہ بے برکتی ہوتی ہے، منہ بند رکھتے ہیں، مگر یہاں بڑے میاں ہی بچے بنے ہیں تو۔ خفکی سے بولتی ملازموں کو آواز دینے لگیں کہ برتن اٹھا لے۔ شمائلہ لب تھپ تھپا کر باپ سے کچھ کہنے لگی تو شمریز اٹھا اور لان میں جانے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں بے طرح اضافہ ہو گیا تھا۔ صحن کے دوسرے کنارے سے سفید دوپٹے کے حالے میں ثانیہ چلی آ رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکی، شمریز کے تیتر بھاگتے ہوئے اس کے پیروں کے قریب آئے۔ کسی معمول کی طرح وہ مسکرا کر جھکی، تیتر کے پنکھوں کو نرمی سے سہلایا۔ یہی عادت سمی کی بھی تھی، شمریز کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ دور سے دیکھتا ہوا باہر آیا تو وہ برآمدے کے قریب پہنچ چکی تھی، پیچھے کی راہداریاں خالی رہ گئیں۔ السلام علیکم، خوش اخلاقی سے سلام پیش کیا گیا۔ شمریز کو سامنے پا کر وہ لہجہ بھر کو جذبس ہوئی۔ تیتر اب شمریز سے لاڈ اٹھوانے کی موڈ میں لگتے تھے۔ وعلیکم السلام، آپ اچانک؟ وہ کہتے کہتے چپ ہوئی۔ مطلب آپ کب آئے؟ صبح اچانک آ گیا، کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ پوچھنے لگا اشتیاق بھری آنکھوں سے۔ وہ بے ساختہ بولی، نہیں، خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے جھٹ پوچھا، یعنی خوشی ہوئی؟ ہاں، پھر گڑبڑائی۔ ظاہر آپ اپنے گھر میں ہوں، کیوں نہ خوش ہوں گی میں؟ میں گھر کی نہیں، تمہارے سامنے ہونے کی بات کر رہا ہوں۔
ثانیہ مشکل میں گرفتار ہو گئی۔ جی، وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ زمین پہ نگاہیں گاڑے شمریز کو رحم آیا۔ ارے یہ ظلم مت کریں، چلیں یہ بتا دیں کہ آپ صبح صبح میرا ہی پتہ کرنے آئی تھیں۔ اس کے اگلے سوال پہ وہ پھر گڑبڑائی۔ ایک تو اس کا بار بار آپ کہنا الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، دوسری اس کی شریر مسکراہٹ۔ جی نہیں، سمی آپی کے کسی کام سے آئی تھی، شمائلہ آپی سے۔ سر جھکا کے کھڑی ثانیہ نے ہچکچا کر جواب دیا۔ اس نے یوں سر ہلایا جیسے کہتا ہو مجھے معلوم تھا تم نے یہی کہنا ہے۔ میرے بغیر تمہاری شمائلہ آپی کو کوئی کام کرتی ہے؟ یقیناً کوئی باہر کا کام ہوگا۔ جی اس لیے میں یاد دہانی کروانے آئی تھی، اب جاؤں؟ وہ ضد ہوئی، اس نے ہز اٹھایا۔ کہاں؟ اندر، یک لفظی جواب۔ نہیں ادھر ہی کھڑی رہو، کام تو میں نے ہی کرنا ہے نا، وہ شانے اچکا کر بولا۔ ثانیہ بے بسی سے رونے والی ہو گئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہیں کیسا لگتا ہے جب میں گھر میں نہ ہوں؟ لوگ میری کمی فیل کرتے ہیں یا تمہاری بھی وہی رائے جو شمائلہ کی؟ اس نے پھر سے ایک بے کا سوال کیا، شاید وہ اسے اپنے سامنے ہی کھڑے رکھنا چاہتا تھا، چاہے بے کے سوالوں سے ہی صحیح۔ وہ کچھ دیر تو سامنے رہی۔ ثانیہ نے مجبوراً نگاہیں اٹھا کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ چہرے پہ بکھری شرارت، نگاہوں میں تیرتی میٹھی سی ڈوریاں اور تیز کاٹ جیسی چمک۔ ثانیہ چاہ کر بھی اس کی تاب نہ لا سکی۔ میں اس گھر کا فرد نہیں ہوں، مجھے ایسا ویسا کچھ کیوں محسوس ہوگا آخر؟ وہ لفظ پہ زور دے کر بولی۔ جھنجھلاہٹ میں جھلا کر مسکراتے شمریز نے اس کی بات کا مفہوم جانا۔ چمک اور تبسم ایک ساتھ سمٹا، وہ خود میں لوٹ آیا۔ رائٹ، جاؤ تم، میں شمائلہ سے کہہ دیتا ہوں۔ مصنوعی مسکراہٹ لیکن سنجیدہ لہجہ۔ ثانیہ کو اچھا نہیں لگا لیکن بے آواز شکریہ کہہ کر مڑی اور تیزی سے گم ہو گئی۔ مور اسے دیکھ کر چلائے۔ وہ چپ رہی تھی، شمریز بھی چپ رہا۔ جو چھپا تھا وہی عیاں تھا، اور جو عیاں تھا وہ اس لڑکی کی چاہ سے بھی پرے کی چیز تھا۔ شمریز زمین پہ سبت اس کے قدموں کے نشان کو دیکھتا رہا، بس دیکھتا ہی رہا۔ خود اسے معلوم نہیں تھا کہ کب، کیسے اور کہاں اسے اپنے سنگ اس لڑکی کی خواہش ہو گئی تھی، اور پھر خواہش سے زیادہ ضروری۔ یہ شادی کی تیاریوں میں کٹتے روز تھے۔ گھر میں رونق ہی رونق تھی۔ شام کو مائیوں کی رسم ہونی تھی۔ خالہ دستگیر کی ماں صبح کو آتی اور شام ڈھلے جاتی، مگر آج سے تو اپنا بسیرا بھی یہیں جما لیا۔ بن ماں کی بچیاں اور گھر میں بوڑھا باپ، شادی کے سو کام، آئے گئے کو دیکھنا۔ ماں نہیں تھی پر ماں جیسی تو تھی۔ ابا میاں کو بڑی تسلی رہی۔ خالہ تو جوانی سے ہی پورا ٹبر سنبھالتی آئی تھیں، جھٹ پٹ ایک کام چھوڑا سو اور نپٹا لیے۔ شکیلہ بھی ساتھ تھی، مگر وہ کہتی کہ کل کی لڑکیوں کو کیا سمجھ، تاجور تو صرف چپکے سے دیکھتی جاتی، کیونکہ اور تو کسی کو کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جاتا تھا۔ گھر میں تو پہلے عورتوں کا آنا جانا تھا، کسی کے بچے کو بخار، کوئی دودھ نہیں پی رہا، کسی کو شکر پہ دم کروانا ہے، اور کوئی نظر کا تعویذ چاہتا ہے۔ اب تو پھر مولوی صاحب کی بڑی صاحبزادی کے لیے خوشی کا دن تھا۔ بستی سے ہٹ کر بھی آس پاس کے علاقوں سے تحفے لے کر سارا دن مہمانوں کا ہجوم لگا رہتا۔ ابا انکار کر دیتے، مگر کسی کا خلوص دیکھ کر مسکرا بھی اٹھتے۔ لوگوں کو ان سے عقیدت بھی بلا کی تھی۔ آج میری بہن ہوتی تو رونق ہی الگ ہوتی۔ ہم تو جتنا بھی کمی دور کر لیں، مگر ماں کا نعم البدل تو کچھ بھی نہیں۔ خالہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ تاجور کی آنکھیں برس پڑیں۔ اس لیے تو اداسی تھی کہ دل کی چوکھٹ پہ پاؤں پسارے بیٹھی تھی۔ خالہ میری بہن کو رلا دیا؟ شکیلہ نے جھٹ اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لپیٹ لیا۔ رونق تو یہ ہے ہمارا آنگن سونا کر کے جا رہی ہے، لیکن یہ بھی خوش قسمتی کہ دور نہیں جا رہی۔ شادی کے بعد تو کڑی پرائی ہوتی ہے پتر، دور ہو یا قریب۔ میں ہوں نا، اسے پرایا ہونے نہیں دوں گی دور۔ ہاں پتر، خالہ نے سوئی میں دھاگا ڈالتے آہ بھری۔ سکھی رہو، آباد رہو، دو بہنیں ساتھ ہوں تو دکھ سکھ کی ساتھ ہی رہتی ہیں۔ کتنی آرزو تھی میری اپنی دستگیر کے لیے کہ میری بہن ایک میری نشانی میرے پاس رہے۔ دوسری تو مولوی بھائی نے اپنے بھتیجے میں جوڑی، ہائے مگر بہن ہی نہ رہے تو بہن کے رشتہ داروں کو کہاں اہمیت۔ خالہ، شکیلہ پھر بری طرح جھینپ گئی۔ ایسے موقع پہ اور نہ یاد دلائے ماں۔ دونوں نے چپکے سے آنکھیں صاف کی تو خالہ ہنسی۔ جلدی نہ ہو تو۔ سپہر کو ابا آئے تو تیسری کوٹھی میں چلے گئے، جو عام دنوں میں استعمال میں نہ ہوتی۔ پھر بڑے بڑے صندوقچے کھلے، پیٹی کے تالے کھولے گئے، چیزیں باہر نکالی گئیں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی، ستائش اتری۔ وہ بیٹیوں کے والد تھے، ماں نہ ہوتی تو ماں بھی باپ کو بننا پڑتا ہے چپکے چپکے۔ شنیل کی گلابی رضائیاں، ہلکے رنگوں کی چادریں، لکیروں والے کھیس، روئی بھرے تکیے جن پہ نیلے دھاگوں کی کڑھائی تھی، اسٹیل کے برتنوں کی پیٹی، پہننے کے لیے جوڑے اور اماں کے زیورات بھی تھے۔ ابا پیار سے ہاتھ پھرتے جاتے اور آنکھوں کے کنارے پونچھتے۔ اپنی اہلیہ پہ ناز تو اس وقت سوا ہو گیا تھا، جو دنیا سے رخصت ہو کر بھی ان کی کتنی پریشانی دور کر گئی تھی۔ کچھ پہلے تھا، کچھ وہ رکھتے گئے اور بقیہ اب۔ ایک روز بازار جانا ہوا، ضرورت کا باقی سامان آ گیا۔ خالہ نے اپنے بھی ارمان نکالے، محبت میں کتنا کچھ خرید لیا۔ خواہش تو چھوٹی کو بہو بنانے کی بھی تھی، مگر چلو حسرت اسی طرح تھوڑی سی نکل جائے تو کیا حرج۔ شکیلہ کے لیے بھی ابا راضی تھے، دونوں بہنیں ایک گھر سے اٹھتیں تو دوسرے گھر۔ ان کی تو یہ بھی خواہش تھی کہ دونوں ایک دفعہ رخصت ہوں، نہ دلہن کا دل چھوٹا پڑے نہ دوسری کا۔ ان کا تو گھر ہی مسجد تھا۔
مگر دوسرے لڑکے کی ضد آڑے آ گئی، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی تو وہ اسی جوڑ توڑ میں بیٹھ گئی کہ تاجور آ گئی، الجھتی سلجھتی کشمش کا شکار۔ ابا جی نیلم آئی تھی دوپہر کو گھر، وہ پائنیتی پہ ٹک گئی اور دھیرے دھیرے بولنا شروع ہوئی۔ ابا ہمدن گوش ہوئے۔ گھر بلا رہی تھی، منع کیا میں نے، مگر اس نے بہت اصرار کیا کہ چچی اور اس کے بھائی کی بھی یہی مرضی ہے، شاید کچھ دکھانا چاہتے ہیں، میں جانا نہیں چاہتی ابا جی۔ تو میری بیٹی مجھ سے کیا کہنے آئی ہے؟ وہ نرم لہجے میں بولے، جانچ رہے تھے اگر آپ ساتھ چلے تو تھوڑی دیر، ورنہ میں اکیلی نہیں جا سکوں گی۔ اور ابا مسکرا اٹھے، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جب بھی فخر محسوس کرتے تھے ان کی نورانی صورت اتنی پیاری لگنے لگتی کہ تاجور کا دل محبت سے لبریز ہو جاتا تھا۔ بھابھی بھی وہمی ہی ہے، اپنے گھر کی بات ہے لیکن کیا کہیں۔ ابا اور تاجور ساتھ ہو لیے۔ تاجور نے ہونے والے سسرال کا مان بھی رکھ لیا اور ابا کی عزت بھی، مگر واپسی پہ نہ جانے آنکھوں کو کیا مصیبت تھی کہ آنسو ہی نہ تھمتے تھے، جیسے پیاس کا دھواں اندر تک اتر گیا ہو۔ شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی وہ وہاں کیوں گئی تھی، مجبوری میں مگر دل کی رضامندی کے، ابا کا سہارا لے کر۔ شام کو مایوں کی رسم تھی، سادگی اور روایتی انداز میں ہوئی، پیلے جوڑے اور پھولوں میں اپٹن لگایا گیا، لڑکیوں نے ڈھولکی اٹھوا لی۔ ابا یہ سب پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بستی کی بچیوں کو دیکھ کر لحاظ میں زیادہ بول نہ سکے۔ خالص زنانہ رسم تھی، اس لیے مردانے میں بستی کے گھروں کے لوگ شرکت کو آئے۔ دستگیر بھی انتظامات میں پیش تھا، حاکم نے اسے دیکھا، پھر مولوی حیات کو۔ وہ بھی بات بات پہ یوں بلا رہے تھے جیسے صرف اسی سے کام کروا کے مطمئن ہو۔ بلا جھجک بیٹیوں کو آواز دی جاتی ہے جیسے، تو گویا ان کی نظر میں تو دستگیر خوب اچھا ہے، مگر حاکم کی آنکھوں میں چپتا کانٹا، جو ہو تو باریک، نظر نہ پڑے مگر آنکھ مسلنے پہ زخمی کر دے۔ دستگیر اس سے بے خبر تھا، جیسے تاجور بے خبر تھی۔ رسم ہو گئی تو دستگیر نے مردانے میں بچی مٹھائی گھر رکھنے کے لیے دروازہ بجایا۔ خالہ نے دروازہ کھولا تو وہ دروازے میں 2 قدم اندر بڑھایا۔ شکیلہ تاجور کو کمرے میں لائی تھی۔ آواز پہ گھمی اور لوہے کی کھڑکی میں سے ذرا سی جھانکی، اسی اثنا میں وہ تو باہر چلا گیا مگر شکیلہ کے لبوں کو چھوتی مسکراہٹ تاجور سے مخفی نہ رہی۔ کوئی اچھوتی سی مسکان تھی عام دنوں سے ہٹ کر۔ وہ الجھن بھرے انداز میں سناٹے میں بیٹھی اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ کیا خالہ کی باتوں کا اثر تھا؟ پر اب کیوں، جب یہ ممکن نہ رہا تھا؟ اسے تشویش سی لاحق ہو گئی۔ شکیلہ تم نے دستگیر کو کیسا پایا؟ تاجور نے کس طرز پہ پوچھا؟ شکیلہ نے غور کب کیا؟ وہ اپنی ترنگ میں تھی۔ اچھا ہے، نرم ہو، خالہ جیسا، اپنا اپنا سا۔ کیا بس اتنی سی بات ہے؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شکیلہ پلٹی۔ تاجو، اور کیا بات ہوگی؟ وہ جھیم سی گئی تھی، پھر پلک جھپکتے باہر نکل گئی۔ رخصتی میں 2 ہی دن رہ گئے تھے، کتنے سارے کام اس کو سنبھالنے تھے اور دلہن کا بھی خیال رکھنا تھا۔ وہ دلہن جو رخصتی کے دن ایسی دمک رہی تھی، اس کے سامنے ہر چیز کی چمک ایک ایک کر کے ماند پڑ جاتی۔ آنگن کے سبزے پہ رات کی سیاہی گھل کر کالا دھواں ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایک موم بتی روشن تھی جو اپنی آچھی زبان لہرا لہرا کر اندھیرے کو چاٹتی جا رہی تھی۔ اندھیرے کونے قدروں میں منہ چھپانے لگا۔ آسمان کے دریچوں سے آخری تاریخوں کا اداس چاند ہولے ہولے رات کے نامعلوم پہر جھانکتا تھا، ورنہ فضائیں تاریکی سے سر پھوڑتیں۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ کمرے میں تاجور سر جھکائے بیٹھی تھی اور ابا اس کے پاس بیٹھے بول رہے تھے۔ وہ کچھ ایسا ہی موسم تھا میری پیاری بیٹی، جب فضائیں پرسکون رہا کرتی تھیں، طوطے سارا دن ہمارے آنگن میں آ کر شور ڈالتے رہتے اور گلہریاں بھاگتی پھرتی تھیں۔ تب ایک صبح جب فرشتے زمین کے انسانوں پہ اللہ کی رحمتیں انعام کر رہے تھے تو تم میرے گھر پیدا ہوئیں۔ ایک ساتھ 2 رونے کی آوازیں، تم اور شکیلہ۔ لیکن جانتی ہو تمہاری ماں نے سب سے پہلے تمہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور کہا تھا، یہ میرے گھر کا تاج ہے، ہمیشہ پلکوں پہ بٹھائیں گی اس کو لوگ، جس طرح تاج کو سر کی زینت بناتے ہیں۔ وہ جیسے بیوی کی بات یاد کر کے ہنس پڑے تھے۔ تاجور بھی ہنس پڑی۔ نما نما تو ویسے بھی مسکرا ہی رہی تھی۔ پھر نام رکھ دیا تاجور۔ کہتی تھی میری پہلی اولاد تاج جو ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسی کی صورت دیکھی تھی۔ آج تمہاری ماں حیات نہیں مگر حیات ابھی موجود ہے، اور مجھے لگتا ہے میں نے کسی حد تک تم لوگوں کو ماں کا پیار ضرور دیا ہے۔ ہاں، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ابا، آپ ہمارے بہت پیارے ابا جی ہیں، آپ نے تو ہمیشہ پیار محبت سے رکھا، ہمیں تو اماں بھی آپ میں نظر آتی ہیں۔ تاجور کا دل بھر آیا۔ مولوی حیات کے لبوں سے مسکان خوشبو کی مانے چپکی تھی۔ جانتا ہوں میری بہت صابر شاکر بچی ہو تم تاجور، باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹیاں کسی کے بھی حوالے نہ کرے، لیکن پوری زندگی میں ایک بھاری لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ جبر کی سل سینے پہ رکھ کے اپنے دل کسی اور کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے۔ بے شک یہ خدا کا حکم ہے اور ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں، لیکن ایسا لمحہ اس کی زندگی میں صرف بیٹی کی رخصتی بھی ہی آتا ہے۔ میں جانتی ہوں ابا، وہ مدھم سا بولی۔ میری پیاری بیٹی، مجھے بہت محسوس ہوگا وہ تمہارا بار بار میری پوشاک کو غور سے تکنا کہ کہیں اس پہ کوئی داغ نہ رہ گیا ہو، کسی شرارتی پرندے نے اپنے پنجے نہ رکھے ہوں۔ میری نماز کی ٹوپیوں کو اپنے پیارے ہاتھوں سے مسل کر دھونا، میرے لباس کی اگلی جیب میں چنبیلی کے پھول توڑ کر ڈالنا کہ ابا کو مسجد میں مہک آتی رہے۔
اور گھر سے نکلنے پہ ہمیشہ چھوٹی الائچی میں منہ میں رکھنا نہ بھولنا۔ میری طرف سے دیے گئے روپے کو کبھی اپنی ذات پہ خرچ نہ کرنا، کسی ضرورت پہ کام آ جائیں۔ تم نے میری ساری ذمہ داریاں خوب نبھائی ہیں تاجو، ایک بیٹی ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ نم لہجے میں بولتے جیسے کوئی تمہید باندھ رہے تھے۔ آخری فکرے پہ آ کر تاجور کو محسوس ہوا، لیکن اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے تاجور، اور تم پہ کہیں بھاری ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں۔ میری بچی گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے، مگر اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ اب یہ فرائض اس کے باپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ نئے رشتوں کے لیے ہیں۔ اسے سمجھنا ہوگا پہلے میں اور اب میں فرق آ گیا ہے۔ باپ جلی روٹی کھا کر بھی ہاتھ پہ انعام رکھ دیتا ہے، مگر دوسرے گھر جا کر انعام پانے کے لیے بعض دفعہ خود کو بھی جلانا پڑتا ہے۔ جی ابا، وہ حرف سن رہی تھی۔ تمہارے گھر میں لمبا چوڑا کنبا نہیں ہے، مگر نہ سنبھلنے پہ آئے تو بعض دفعہ اپنی سوچ تک نہیں سنبھلتی، اور اگر گر ہو تو دنیا گن گائے۔ سب سے پہلے پچھلی زندگی سے پیچھا چھڑا کے آگے دیکھنا پڑتا ہے، اور سب کو اپنا سمجھنا پڑتا ہے، حکم ماننا پڑتا ہے، مان رکھنا پڑتا ہے، پھر اپنی بات منوائی جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ سمجھداری سنگھارسن پہ بیٹھا بھی سکتی ہے، نہ سمجھی تخت چھین بھی سکتی ہے۔ پھر جب گھر اپنا سمجھ لیا تو دل برا کیوں کرنا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابا۔ میری پیاری بیٹی، میری گفتگو کا مقصد تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو۔ حاکم ہو یا تمہاری ساس یا پھر صدام، مزاج کے کڑوے ضرور ہیں، مگر تابیداری مرد کو بہت بھاتی ہے۔ وہ رشتے میں بھی تمہارے چچا زاد ہیں، کبھی پلٹ کر جواب مت دینا۔ وہی گھر اب تمہارا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پلٹ کر دیکھوں گی تو میں کھڑا ہوں گا۔ نہیں تاجو، میں تو پانی پہ تیرتا تنکا ہوں، کبھی بھی ڈوب سکتا ہوں۔ نہیں ابا، تاجو تڑپ گئی۔ درد کے لیے دل چھوٹا پڑ گیا تو کرب کی پیپ آنکھوں سے نرسنے لگی۔ کیسا روح فرسا سا خیال تھا، چابک مارتا، کوڑے برساتا۔ یہ تو پھر بھی جسم کھائل کرتے اس سے روح تو نکلتی ہے۔ اس کی آنکھوں کو جھڑی لگ گئی۔ حقیقت سے کیسا انکار بچی؟ مجھے آج کھل کر کہہ لینے دو، میرے بعد تم لوگوں کا کوئی نہیں ہوگا سوائے تمہارے گھر کے۔ دوست ساتھی 2 دن کھلا سکتے ہیں، 2 عشرے نہیں۔ تم لوگوں کا کوئی بھائی نہیں ہے کہ چھپر چھایا بنے۔ میری خواہش یہی ہے کہ تم کبھی ایسا موقع آنے نہ دو کہ کسی دوسرے کی سہارے کی ضرورت پڑے۔ ابا کے وقفہ دینے پہ خاموشی ٹکر ٹکر دیکھنے لگتی تھی۔ تاجور آنسو روک رہی تھی، ان کی باتوں کو حکم جان کر وعدے کی گرہ لگاتی جا رہی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے صرف شوہر کو ماننا۔ وہ اگر تمہیں اتنا حکم دے کہ تم مجھ سے بھی نہ ملو تو میری خوشی اسی میں ہوگی کہ تم نے اپنے شوہر کی عزت رکھ لی۔ تم صرف میری سفید پگڑی کو دیکھنا اور پھر فیصلہ کر لینا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ابا، وہ گھٹا گھٹا سا بولی۔ موم بتی اپنی زبان لہرانا بند کر کے اداسی سے بیمار سی تابانی ارد گرد بکھیر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے اپنوں کا انتخاب کیا ہے تاجور، اور میری جتنی بھی بیٹیاں ہوتی میں ان کے لیے بھی یہی کرتا۔ جانتی ہو زندگی تو گرم و سرد کا نام ہے، خوشی و غم بہن بھائی ہیں، ایک ہے تو دوسرا لازمی آئے گا، لیکن جو اپنے ہوتے ہیں نا، اپنے مارے بھی تو مار کر چھاؤں میں ڈالتے ہیں، دھوپ میں نہیں۔ ابا نے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ مجھے اس دن خوشی ہوگی جس دن تم میرے کہے احکامات پر عمل کرتی نظر آؤ گی۔ نکاح کے بعد پہلا حق شوہر کا ہی سمجھنا۔ میں سمجھوں گا اب میری تربیت رنگ لے آئی ہے۔ وہ چپ چاپ سر ہلانے لگی تو سر پہ ہاتھ پھیرتے جیتی رہو کہہ کر باہر چل دیے۔ ان کا دل بھی سارا پانی آنکھوں میں انڈیل رہا تھا۔ تاجور ساکت سی بیٹھی رہی۔ شکیلہ خالہ کے ساتھ باہر تھی، کسی کام سے اندر آئی تو تاجور ویسی ہی حالت میں۔ خشک ایندھن تو ختم ہو رہا ہے، تم نے کہہ کر منگوایا نہیں؟ مگر اس نے جواب نہیں دیا، ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا، ادھر آؤ۔ کیا ہوا تاجور؟ وہ فکر مندی سے پاس گئی۔ تاجور اس کے گلے لگی اور اپنی گھٹی گھٹی سسکیاں اس کی سماعتوں میں اتارنے لگی۔ خالہ اسے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر بوکھلا گئی، مگر شکیلہ نے اپنے بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کر دیا۔ شکیلہ کا اسے اس طرح بھینچنا تاجور کے پگھلتے دل اور روح کے لیے ایک ایسی حرارت آمیز ڈیکور کا کام کر دے رہا تھا۔ ایک بہن ہی سمجھ سکتی تھی۔ صبر، واحد لفظ، لیکن تاجور کو اپنی زندگی میں اس کے 4 ٹکڑے کرنے پڑے تھے۔ یار، 1 ماہ میں 2 سرپرائز! اتنی جلدی تو امید بھی نہیں تھی کہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ افق کی نیلی سطح عہدے مٹیالے بادلوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی، اور فضا میں برسے مینا کی سی خوشبو تھی۔ دن اپنا پہلا پہر پار کر رہا تھا، لیکن وقت پہ اثر کا گمان ہوتا تھا۔ ایسے میں وہ سب کیفے میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور بھورے سے اجالے میں یونیورسٹی کی پرشکوہ عمارت خاموش کھڑی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ رائٹر تک اپنی رائے پہنچانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ دیکھ لو میری بات کا اتنا اثر ان پر، دریا نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہاری خواہش کے احترام میں اس نے یہ ناول لکھ مارا ہو۔ نعیمہ گھور کر بولی۔ بالکل میری ہی رائے کے احترام میں۔ مت بھولو کہ اپنے نام کے ساتھ یہ لائن میں نے ہی لکھی تھی کہ سال میں ایک ناول لکھے جو پورے 12 ماہ چلتا رہے۔ اس نے کافی کا بڑا سا گھونٹ حلق میں اتارا اور طمانیت سے بولی۔ باقی سب چاہے گھورتے رہیں، وہ بہت آسودہ تھی۔ ان سب کے لکھے خطوں کا جواب انہیں تو نہیں موصول ہوا، البتہ میگزین کے مخصوص ابواب پہ ان کے ناموں سمیت شکریہ شائع ہوا، اور یہ خوشخبری بھی بہت جلد ان کے لیے تحویل تحریر لکھی جائے گی، اور وہ بہت جلد اسی ماہ ہوگی، کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے دریا بہت اترا رہی تھی۔ اس کی بات اور سینڈوچ کو ماہین نے درمیان سے ایک ساتھ کاٹا۔
چلو رائے کا احترام تو بزرگوں کی کیا ہی جاتا ہے، اگر تم میں بھی اتنی بزرگی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بزرگی؟ او شٹ اپ، تم لوگ جلتے رہو سارے کے سارے۔ ہم کیوں جلیں گے؟ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے خود کوئی بڑی رائٹر ہو اور ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ بلال بھی چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تب کر بولی۔ بلال کو موقع مل گیا۔ اس لیے کہ تمہارا احترام کیا گیا ہے۔ کھی کھی کھی۔ ویسے ماہی، دوری نے تو اپنا نمبر بھی لکھ دیا تھا نا؟ اس نے تائید کے لیے ماہین کو مخاطب کیا تو وہ بھی بڑھا چڑھا کر بولی۔ 2-3 نمبر لکھے تھے، وہ بھی کلرز مارکر سے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ نارمل ہو گئی۔ جیسے کہ کہتے رہو مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑنا۔ بلال کو اس کا سکون کیسے برداشت ہو سکتا تھا، وقفہ لے کر کہنے لگا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، خضر تمہاری بات ہو تو ضرور کنفرم کر لینا کہ دنیا میڈم نے کتنے نمبرز لکھے تھے اور اس کے گڑ گڑانے کا کوئی اثر ہوا تھا کہ نہیں۔ شیور، پہلے خضر کی درخواست کو وہ قابل غور تو جانے۔ وہ نخریلے پن سے اپنی تراشیدہ بالوں کو ایک طرف چڑھ کر نخوت سے بولی۔ اس کے انداز پہ بلال کا جناتی کہکا سارے موڈ کو غارت کر گیا۔ وہ بگڑ کے بیٹھ گئی۔ یعنی مرو تم۔ مرنے والے پر بھی ٹھنڈ پڑ گئی۔ بیچارہ خضر شرمندہ رہ گیا۔ جب سے خضر نے شمائلہ کو پیغام بھجوایا تھا ان کے سوال ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ خضر، ہمارا ضرور بتانا۔ خضر، مشاغل بھی پوچھنا۔ یہ بھی کہ کون سی کتابیں پڑھتی ہیں، میری طرف سے پوچھنا، تفصیلی انٹرویو دیں۔ کیوں نہیں دیتی؟ یہ بھی کہنا شہر آئیں تو ہم سے ضرور ملیں، ورنہ ہمیں بلا لیں، ہا ہا ہا۔ آٹوگراف بھی ضرور لے آنا۔ ویسے خضر تمہیں بھی اجازت لینی کی کیا سوجی، سیدھا گھر پہنچ جاتے، کون سا کوسوں دور تھا۔ یہ نصیحت جاننے والی نعیمہ تھی، وہ سب تو انتظار کرتے اوب چکی تھیں۔ اچھا تھوڑی لگتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے انکار نہیں ہوگا۔ بس دعا کرو کہ جلد رابطہ کر لیں تو میں ان سے پلے لکھوانے کی بات بھی کر لوں، ورنہ سر رضوی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ٹیبل پہ پڑا اپنا سیل اور نوٹ بک اٹھا کے اس نے کرسی چھوڑی اور کیفے سے باہر آ گیا۔ مگن انداز میں سیل فون کے بٹن پش کرتا وہ قدم قدم اٹھانے لگا۔ لبوں پہ عادت کے مطابق مدھم سی دھن ساز پیدا کرنے لگی۔ سرمئی بادل اس پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ پرفسوں رات ہی، دلہن کا خوشبوؤں میں مہکتا وجود، چوڑیوں کے سرگم، مہندی کی ٹھنڈک، پھول پتیوں کی نرماہٹ، عام دنوں سے کہیں زیادہ خوبصورت روپ سروپ اور دھڑکنوں کے اتار چڑھاؤ، گویا بہار کا جھونکا تیز مدھم ہوتا ہو، تھمتا ہو، چلتا ہو۔ بجلی تو تھی لیکن وولٹیج انتہائی کم، اس لیے پنکھا اس کی سانسوں کی طرح رک رک کے چل رہا تھا۔ دلہن کی آؤ بھگت روایتی انداز میں ہوئی، کمرہ بھی انتہائی سادہ تھا۔ چھوٹا سا پلنگ، اس کی چادروں طرف بنی ایک ایک لڑی کی سیج جس میں سفید و سرخ چھوٹے چھوٹے نکلی پھول پروئے ہوئے تھے۔ پلنگ کی دوسری طرف رنگین پایوں والی نئی کھاٹ، رواج کے مطابق ابا نے دی تھی، اس پہ خیز اور سرخ کڑھائی کے ریشمی کپڑے والا تکیہ بھی رکھا تھا۔ دروازے والی دیوار کے ساتھ پیٹی، پیٹی کے اوپر صندوق اور جو برتن تھے وہ الماری میں سفید کڑھائی والے کپڑے بچھا کر لائن میں سجے ہوئے تھے۔ ایک کنارے میں قرآن پاک بھی موجود تھا۔ کمرے میں صفائی بھی تھی اور خوشبو بھی، اور یہ دلہا دلہن کا کمرہ۔ باہر کچھ دیر تو کھانے کے لیے چیخو پکار اٹھتی رہی، پھر ٹوٹتی ٹوٹی سرگوشیوں میں ڈھل کر معدوم ہوئی۔ حاکم سب سے نپٹا کر کمرے میں آیا تو وہ سمٹی سمٹی بیٹھی تھی۔ اطمینان سے اس نے کچھ چیزیں الماری کی نظر کیں اور سکون کے ساتھ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، آج اکیلی آئی ہو؟ وہ اس کے اس قدر غیر متوقع سوال پہ حیران رہ گئی، سمجھ نہ آیا کہ اس کی مخاطب وہی ہے یا کوئی اور۔ آج ابا کو ساتھ نہیں لے کر آئی؟ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تاجور کے دل میں اتر گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ بات ختم ہو گئی، لیکن بات اتنی اہم تھی کہ پہلی رات ہی وہیں سے جڑی جہاں تھمی تھی۔ آج ابا کی اجازت کو لے کر آئی ہوں، اس نے جی کڑا کر کے کہہ دیا۔ حاکم بے ساختہ ہنسنے لگا، چپتی ہنسی۔ کیا فرما برداری ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے عورتوں کو، صحیح نیک نامی کے گن گائے جاتے ہیں تمہارے۔ تاجر کو سمجھ نہیں آیا کہ تعریف کی گئی ہے کہ مذاق اڑایا گیا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اس کی آواز پھنس گئی۔ ویسے کیا دستگیر کو بھی ابا کی اجازت سے بلایا جاتا تھا، یا یہ نیک نامی بس کچھ ہی لوگوں کے لیے؟ وہ اشتیاق بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا تاجر کو حیرت میں دھکیل رہا تھا۔ دستگیر؟ حیرت نے اس کے لفظوں کو نکاہت زدہ کر دیا۔ کیا کہہ رہے آپ؟ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ چلو جتنا سمجھ پائی ہو اتنا ہی بتا دیتی، سوال ہمیشہ اچھے مزاج کو بگاڑ دینے کی خرابی رکھتے ہیں، اور یہ ناسمجھی کا ناٹک تو۔ لیکن جو سوال ہی سمجھ سے بالا تر ہو، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے؟ معصوم مت بنو کہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونک لوگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، تم نے صاف اور سیدھا سوال یہ بنتا ہے کہ چکر کیا ہے دستگیر کا؟ لہجہ آگ تھا اور الفاظ تیل، تاجر ششت رہ گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں سے نکلتے دیکھا ہے اسے؟ دستگیر نے کچھ کیا ہے کیا؟ اس کے حلق میں آنسو پھنس گئے، آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ ان کے بیچ کی پہلی گفتگو ایسی بے معنی بات سے شروع ہوگی، سوچ سے پرے تھا۔ کچھ کیا ہے یا نہیں یہ تم بتاؤ گی۔ میں نے اسے تمہارے گھر سے نکلتا دیکھا، وہ بھی تمہارے ابا کی غیر موجودگی میں۔ چلو اب اپنے شوہر سے تو نہیں چھپاؤ گی، یہی سوال میں نے کرنے کے لیے تمہیں بلایا تھا، مگر تم اپنے ابا کو ساتھ لے آئیں۔
میرا یقین کریں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کیوں آئے گا ہمارے گھر؟ بلکہ ابا کی غیر موجودگی میں تو ہم دروازہ ہی نہیں کھولتے، وہ بھی کبھی نہیں آیا، بھلے ہمارا خالہ کا بیٹا ہے پھر بھی اسے خود احساس ہے اس چیز کا۔ بے بسی کی ٹپ ٹپ آنسو اس کے چہرے کو دھونے لگے، کاش یہ حاکم کی بدگمانی بھی دھوتے۔ چور چوری کرنے کے بعد کب مانتا ہے کہ اس نے چوری کی، لیکن جو سچ ہے اسے تمہاری آنکھوں کا پانی نہیں دھو سکتا، تم نہ صحیح تمہاری وہ بہن اور ایک ہی گھر میں رہتی ہوئی ہے، یہ ممکن نہیں کہ تم انجان رہو۔ تاجور تڑپ گئی۔ اب کس بات کا الزام لگا رہے ہیں بلا وجہ؟ میری پاکیزہ بہن کے لیے ایسی بات؟ کس چیز کا غصہ اس طرح نکالنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کی بھی بہن ہے۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شکر کرو کہ ابھی صرف بات کر رہا ہوں، یہ میرا ظرف ہے، ورنہ مرد اس موقع پہ کیا کرتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہارے اس قدم نے یہ نہیں ثابت کیا کہ میرا شک دور ہو گیا۔ ابا کو ساتھ لانے سے ایک بات طے ہو گئی کہ کس پر یقین ہے اور کس پر نہیں۔ وہ تمہارے قابل اعتبار تھا مگر میں نہیں، یا پھر حیثیت میں برتر۔ ظاہر ہے ایسے معاملوں میں کوئی دوسرا اہم ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس نے غصیلے انداز میں انگارے تاجور کے اوپر اچھال دیے۔ تاجور کے سر پہ چھت چھک ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جیسے اندھی ہو رہی ہو۔ تو بات کردار پہ آ گئی تھی۔ بات بھی اتنی غلیظ، تعفن زدہ، بدبودار، تاجور کے جسم پہ چیونٹیاں رینگیں۔ میرے بارے میں ایسی سوچ ہے آپ کی؟ الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کے نکلے اور اپنی یتیمی پہ نالا ہوئے۔ حاکم بے رحس رہا۔ بدمغز، ابا کے ساتھ دیکھ کر بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی کہ… اور اگر آپ کی بات مان لیتی، کیا تب آپ آج طنز نہ کرتے کہ میں قابل اعتبار نہیں؟ بلکہ تب تو میرے کردار پہ آپ مہر ہی لگا دیتے۔ تاجور نے اس بے درد انسان کی طرف دیکھا جو معمول کے انداز میں پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ نیلم نے اسے سچ کہا تھا کہ بات حاکم کی انا پہ پڑتی، شاید کچھ زیادہ ہی زور سے پڑ گئی تھی جو اتنا ناراض ہو رہا تھا۔ تسلیاں ہوتی تو تم آج سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ میرے مزاج سے ابھی تم کم واقف ہو، جلد ہو جاؤ گی۔ اگر دماغ گواہی نہ دے تو میں فرشتوں کی بھی نہیں مانتا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا اور پیچھے کو ہوا، آنکھوں میں کاٹ دینے جیسی چمک۔ تاجور کو اپنا آپ ہلکا لگ رہا تھا، بہت ہلکا۔ خیر اب یہ رونا بند کرو، مجھ سے بھی بات پہ بات دریا بہانے والی ناٹک بازیاں برداشت نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں کان کھول کر سن لو۔ مجھے حکم ماننے والے بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ تم میری مرضی کے مطابق چلو گی۔ میری اجازت کے بغیر تمہارا ایک قدم بھی میرے گھر سے نہ نکلے اور نہ ہی کسی کو تمہاری آواز سنائی دے۔ یہ پہلی بات جو میں آئندہ کے بعد دہراؤں گا نہیں۔ انگلی لہرا کر اس نے آنکھوں میں جھانکا، پھر قدرے پرسکون انداز میں سیدھا ہوا۔ ویسے بھی تمہارے لیے تو خوشی کی بات ہوگی، تم تو پردے میں رہنا پہلے ہی بہت پسند کرتی ہو۔ چلو کوئی اور بات کر لیتے ہیں، اب تو بہت کچھ جاننا ہے، سمجھانا ہے۔ وہ ایسے معمول کے انداز میں بات کرنے لگا جیسے خوش ہو رہا ہو یا سراہ رہا ہو۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ دوسرے کی مثالیں دیں، اور مجھے ایسی بیوی چاہیے۔ جیسے لوگ مولوی چچا کی بیٹیوں کو پسند کرتے ہیں، ویسے ہی اب حاکم کی بیوی کو کریں کہ وہ ہر ایک سے کس قدر الگ ہے، اپنے شوہر کی اطاعت گزار، محبت کرنے والی۔ اور جس شخص سے میں منع کر دوں اسے تو کبھی تمہاری پرچھائی بھی نہیں ملنی چاہیے۔ پہلا نام تو تمہیں پتہ ہوگا، زہر ہے میرے لیے وہ شخص۔ وہ اب بول رہا تھا بے تکلفی سے، گویا کچھ لمحے پہلے والی تلخی ان کے بیچ ہوئی ہی نہ ہو۔ تاجور نے اپنے آخری آنسو نوچے، ایک لمحہ بیٹھنا کٹھن لگ رہا تھا۔ یہ پل پر رنگ بدلتا شخص، زندگی آسان گزرنے والی نہیں تھی۔ تم کچھ بتاؤ، تم خوش تو ہو نا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی سر جھکا کے نیچے دیکھنے لگی، اوپر تو وہ دیکھ رہا تھا۔ جی مجھے خوشی ہونا چاہیے، آپ کہیے۔ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی، اس کا دل نہیں تھا سننے پہ تو جبر نہیں کرنا پڑتا۔ تاجور نے اس رات بیٹھے بیٹھے جو پھانگ لیا، جو صبر کا بیج تھا، پہلے کومپل پھوٹتی، پھر آبیاری ہوتی، پھر درخت بنتا۔ ہاں، گھنا درخت۔ اے دل زار، کوئی خواب بدل، یا کسی خواب کی تعبیر بدل۔ زرد رت پلٹی ہے، اس بار نئی زخم لیے۔ اب کے بے روپ مناظر میں زیادہ ہے نمی اشکوں کی۔ رنگ بدلا ہے مگر اور بھی گہرا ہو کر، دل بانٹ آئے ہیں ٹکڑوں میں میراسم کے لیے۔ اور میراسم بھی کچھ ایسے کہ نہ گہرے ہیں کہ کچھ رنگ چڑھے، اور نہ کمزور اتنے کہ تمناؤں کے الزام میں آ کر ٹوٹیں۔ پھر وہی آنکھ، وہی راہ، وہی ویرانی، ہر طرف اجڑے ہوئے دل کا اثر ملتا ہے۔ صبح پہلی سحر کی دلہن کی طرح اپنی خوابیدہ آنکھوں سے طلوع ہوئی تو نینوں میں کہیں کہیں سرخ ڈوریاں نظر آتی تھیں۔ اجالے پر سے کالی طے اٹھتی جا رہی تھی اور نیلا اجالا پرسکون فضا کا حسن بڑھانے میں بھرپور کردار ادا کر رہا تھا۔ ساری بستی پہ ایسی ہوکا عالم طاری تھا گویا کائنات لپیٹ کر دکھ دے گئی ہو۔ تاجور کی آنکھ ابا میاں کی پہلی اذان پہ کھل گئی تھی۔ وہ سب سے پہلے اٹھ کر اذان دیتے، پھر سڑک پار والی سبز مسجد سے اذان سنائی دیتی۔ آواز اگرچہ یہاں تک مدھم آ رہی تھی مگر لیٹے لیٹے تاجور کا دل بھر آیا تھا۔ اس گھر میں پہلی صبح تھی، اسے اپنے گھر کا یہ وقت یاد آنے لگا۔ وہ گھر کے 3 فرد ایک دوسرے کی آہٹوں سے خود بخود جاگ اٹھتے تھے۔ ابا میاں تو تہجد ادا کرتے تھے، وہ دونوں بھی اکثر پڑھتی، پھر نماز کے بعد سے چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہی اتنے کم تھے کہ وہ جتنی سستی کرتی ختم ہو ہی جاتے تھے۔ اس کے پہلو سے حاکم اٹھ چکا تھا، یقیناً وہ بھی اس کی طرح باقی سب سے جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔
ताजोर भी उठकर बैठ गई। कुछ देर बाद लिबास तब्दील करके वो नमाज भी अदा कर चुकी तो बावर्ची खाने में आ गई। इरादा हाकिम और अपने लिए चाय बनाने का था। उजला उजला सा हाकिम हसीन घर में दाखिल हुआ तो बावर्ची खाने में हलचल महसूस करके उसी सिम चलाया। चौखट पे खड़े होकर उसे पुकारा, नीलो। उसे लगा नीलम होगी। ताजोर चौंक कर पलटी तो कदरे शर्मिंदा हो गई। अच्छा ये तुम हो, चलो चाय फिर बाहर ले आओ। वो कहकर कदम कदम उठाता बरामदे की सिमत आ गया। अभी तक कमरों के दरवाजे बंद थे और सफेदी धीरे धीरे नीलगों पर्दे पे गालिब आने लगी थी। ताजो दुपट्टा ठीक करती चाय के 2 प्याले उठाई आ गई। नीलम शायद थक गई थी और बाकी सब भी जागे नहीं है, इसलिए मैं आ गई आपके लिए चाय बना लूं। बैठते हुए उसने पहले ही सुबह किचन में चले जाने पे वजाहत की और हाकिम को देखने लगी। उसके चेहरे पे पसंदीदगी के आसार थे, कम से कम ताजोर को पसंदीदगी के ही लगे। अम्मा ने देख लिया तो क्या कहेंगी कि मेहंदी लगे हाथों के साथ आग पे क्यों चली गई। हाकिम ने चाय का सिप लिया। ताजोर उस बात पे हल्का सा मुस्कुराई। चाय बनाने में कोई हर्ज नहीं था। वो उठेंगी तो उनके लिए भी बना लूंगी। ये नीलम ने ही बताया था कि आपको सिर्फ सुबह के वक्त चाय की तलब। वो झिझक कर देखने लगी। अच्छी बात है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कल भी उठानी है। मुझे अच्छा लगा तुमने खुद ही पेशकदमी कर ली। नीलम ने जल्दी अपने घर की ओर जाना है, उसे भी कुछ वक्त के लिए आराम मिले। और दूसरी अच्छी बात यह है कि तुमने मेरा भी ख्याल रखा, ये भी मोहब्बत की निशानी है। वो संजीदगी से चाय के घूंट लेता बोल रहा था। चाय का जायका अच्छा था। ताजोर ने मुंतशिर धड़कनों के साथ चाय हलक में उतारी। मैंने ठीक कहा? वो यकदम उसे मुखातिब करके बोला। ताजोर सटपटा गई। जी, जी। यानी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? आंखों ने महजूज होते हुए गहरी नज़रों से उसे देखा। ताजोर को शर्म आने लगी, न जाने क्या बात उसे बुरी लग जाए। वो तोकब से बोली, जी। पलकें लरसने लगीं। अच्छा कब? मुझे तो नहीं पता। ताजोर को जवाब देना मुश्किल हो गया। दिल ही दिल में खुद को डांटने लगी। क्या ज़रूरत थी जी करने की? न निकाह के बाद। वो लब दमाए ज़मीन को घूरने लगी। इस खूबसूरत पहर को ये गुफ्तगू ख्वाबागी बना रही थी और ताजोर की बौखलाहट। अच्छा? हाकिम ने प्याला एक तरफ रखते हुए होंठ मीचे। ताजुर को लगा जैसे उसे फ़र्क ना पड़ा हो या शायद यकीन ना हो। आगे होके उसने अगला सवाल कर दिया। अगर मोहब्बत ना होती तो फिर तुम्हारे नज़दीक एक रिश्ते की बुनियाद क्या चीज़ होनी चाहिए? तो ताजुर हिचकिचा कर चंद लम्हे सोचने लगी। वो इसे ही देखे जा रहा था, फिर उसने सर झटक के वही सच बोला जो उसके दिल में था। तो भी कुछ फ़र्क ना पड़ता, यकीन होना चाहिए, फिर वो किसी इंसान पर हो या अपनी तकदीर पर। और इत्मीनान। अगर दूसरी तरफ भी यही सवाल हो तो औरत अपनी वफ़ाओं और अतात गुज़ारी से भी अपना घर बना लेती है। उसका इशारा हाकिम की तरफ था। वो जवाब देकर किनखियों से उसे तकने लगी। ताजोर को लगा कुछ चमका है। हाकिम की होंठों के किनारों पे कोई मुस्कान उमड़ी थी। अमलताज पर से परिंदे चहचहाने लगे थे। कुछ परों को फड़फड़ाते अंगड़ाइयां लेने लगे। खुशगुमानियों की सब्ज शाख पे उसकी उम्मीदों के खुशनुमा फूल खिलने लगे थे। रात कसर और दिल का खौफ एक साथ जाहिल हुआ। गृहस्थी की एक नापुख्ता रविश थी जो उसके सामने थी। उभरे नोकदार पत्थरों को पिघला कर ना हमवारी बराबर करके वो उस पे एक नई पुख्ता सड़क तामीर करने की सोच में गुम होने लगी। वो बात तो सुनी होगी ना कि जैसा मुंह वैसी चुपेड़। तुम भी तो उससे दिल लगी करने चले थे, मगर वो तुमसे सवा सिर निकली और तुमसे अपनी शादी का सच छुपा के रखा। वैसे शक के दायरे में आकर उस रात हम ही तुम्हें ना ढूंढने निकलते तो तुमने हमें बताना भी नहीं था। सदाम के दोस्त ने मजे लेते हुए जिस वक्त ये बात कही वो चारों पंसाल पे बैठे थे कौन सी जमीन पे लकीरें खींच रहे थे। सदाम को नागवारी का एहसास हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि बकवास दोबारा करने की जरूरत नहीं। क्यों भैया भूल गए जिस वक्त हमारी कोई बात हाथ लगे तुम भी इसी तरह ठट्टे लगाते हो। वो बगैर किसी असर के कहके लगा के छेड़ने पे आमादा था। वैसे सदाम इस तरह तो होता है ना जायज़ कामों के अंजाम। आखिर दिल नहीं भरता तुम्हारा हर जगह मुंह मारने से। ये सवाल दूसरी दोस्त की जानिब से फेंका गया। मैं हर जगह मुंह नहीं मारता। ये तो मेरी वजाहत देखकर कितनों के दिल फिसल जाते हैं। अब ये तुम जैसे जलने वालों को कोई देखना पसंद भी नहीं करता तो कौन यकीन दिलाए। मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो। सदाम ने गुस्से को निकलते हुए तमस्कराना निगाहों से सबको देखा। बेख्तियार पहलू बदल गए। जलते हैं और हम? आखिर ऐसा क्या कारनामा अंजाम देते हो तुम? किसी के शौहर से मुक्का खाकर आने को तुम बात पूरी होने से कबल ही वो लोट-पोट हो गया। मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगा। सदाम ने दाँत पीसे। अच्छा, अच्छा चलो मान लिया। ऐसा है तो फिर तुम गम ना करो। आखिर जैसी नीयत वैसी मुराद। तुम भी ऐसी औरतें मिलनी होती हैं जिनका कोई किरदार ना हो। उनसे तो हम अकेले ही भले भैया। छोड़ो सदाम यार, गंदगी में कैसी लज्जत। ये तो ऐन गुनाहों की दलदल है। देखो अपने भाई को, उसने शादी कर ली मगर तुमने इनकार कर दिया। इस राह पे चलकर तो देखते जिंदगी पुरसकून हो जाती। पहले वाले ने संजीदगी से उसे मशवरा दिया। सदाम के चेहरे पे इस्तेहज़ाइया तासुर नमूदार हुआ। शादी में क्या रखा है? उल्टा औरत मर्द को बेवकूफ़ बनाए रखती है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। रंग बिरंगी तितलियों को परखना अलग ही नशा है। सद्दाम की आंखों में सबा का सफ़ेद सिरापा निगाहों में हलकोरे ले रहा था। उसे जितना बड़ा धचका सबा से लगा था उतनी ही बड़ी हसरत जाग जाती थी।
یہ کیسی عجیب بات کر دی تم نے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ صدام نے خوشمگی نگاہوں سے گھورا۔ ایک عورت کی مثال سب پہ لاگو مت کرو تم۔ برا مت ماننا مگر تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ غلط راستوں سے غلط پڑاؤ سے ہی واسطہ پڑتا ہے؟ بلا شبہ ہمارا بہت سی اچھی عورتوں سے تعلق رہ چکا ہے۔ اچھا اور کہاں یہ عورتیں؟ وہ ہنس پڑا۔ اب تمہیں بھلے گھسی مثال لگے مگر جیسے تمہاری بھابھی، دور کیوں جائیں؟ کیا تمہیں کوئی شک ہے کہ وہ کتنی اچھی ہیں اور اس کی گواہی پوری؟ اس کی بات پوری ہونے سے قبل صدام کا سر گھوما تو یک بیک چہرہ انتہائی سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کہنے والے کی گریبان تک گئے۔ میرے گھر کی عورتوں کو اس طرح کی گفتگو میں شامل کرنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ میری بھابھی، ماں یا بہنوں تک اپنی اوقات لے جانے کی دوبارہ جرت بھی مت کرنا۔ یہی نتیجہ ہوتا ہے نیچ لوگوں کو ڈھیل دینے کا۔ میں دوبارہ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ صدام، اس نے جھٹکے سے اسے دور کیا جو خون خوار لہجے سے پہاڑ کھانے کو تیار تھا۔ میں کوئی غیر نہیں ہوں تمہارا، نہ ہی کوئی غلط بات کی ہے کہ تمہیں انگارے لگیں۔ اچھائی کی ہی بات کی ہے نا؟ اتنی غیرت ہوتی تم میں تو دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھتے۔ اور سنو، جس کی ہوس ختم ہونے میں نہیں آتی نا، وہ نیچ ہمیں کہے گا۔ تمہاری حرکتیں چھپی ہوئی ہیں تو یہ سفید لباس تان کر باہر نکلتے ہو۔ بہت جلد جب ظاہر ہوئی پوری بستی تھو تھو کرے گی اور کوئی تم سے جائز رشتہ بھی نہ جوڑنا چاہے۔ آیا بڑا اوقات والا، دفع ہو تم۔ اس کا دوست بکتا جگتا 5 سال سے اٹھ گیا۔ ہت تک سے اس کا فشار خون بلند ہو رہا تھا۔ صدام اور باقی دوستوں کی مبہم فکروں نے اس کا پیچھا کیا۔ یار ٹھہر، کہاں جا رہا ہے؟ ایک دوسرے کی منہ لگنے کی کیا ضرورت ہے جب دوسرا سمجھنا نہیں چاہتا؟ جانے تو اس شریف سادے کو، کسی نے رشتہ نہ جوڑا، تیرے گھر جوڑنے نہیں آؤں گا۔ زیادہ ہی گرمی چڑھی ہے دماغ پہ۔ صدام بھی تیش میں نہ جانے کیا کیا بلند آواز میں کہتا رہا، لیکن اس نے سماعت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گردنیں پہ خراشیں پڑ رہی تھیں۔ اپنی عورتیں، اپنی عورتیں، ہمارے منہ سے سننا گوارا نہیں صاحب کو؟ جیسے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے مجھے کہ نام لیا تو کسی بری نیت سے۔ آخر سچ کا آئینہ مکروہ شکل جو دکھاتا ہے۔ ہاں، بیہودہ انسان، وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ بھاڑ میں گئی یاری، اب میں دیکھتا ہوں تم اپنی اس نام نہادی نیک نامی کا لبادہ مزید کب تک اوڑے رکھتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تیا کیا اور غصہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس پر عمل بھی کر لیا۔ بوندی سی لڑائی پہ پردہ چاک ہوا اور اس پردے میں ڈھکے شعلے سے کسی کے لیے طوفان پھٹنے والا تھا۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیکنڈ ایپیسوڈ تھی اور مجھے تو بہت اچھی لگی ہے اور میں امید کر رہی ہوں کہ یہ ناول بہت اچھا ہونے والا ہے۔ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اچھے ناول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مجھے انسٹاگرام پہ آپ لوگ فالو نہیں کر رہے ہو یار، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میرا انسٹاگرام ہے park.novels، وہاں پہ مجھے فالو کر لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔